अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी नॉवेल का नाम है तितलियों के शुमार में। राइटर नादिया जहांगीर। मैंने ये नॉवेल पहले कभी रीड नहीं किया है, आप लोगों के साथ पहली बार रीड करूँगी। हम साथ में रीड करेंगे इस नॉवेल को। और इससे पहले मैंने नादिया जहांगीर की 2 या 3 नॉवेल्स रीड की हूँ और सभी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। उम्मीद करती हूँ नॉवेल भी अच्छी लगेगी। और हमारी नॉवेल कुछ इस तरह से है। कज़िन मैरिज बेस्ड नॉवेल है और सडन निकाह बेस्ड नॉवेल है, आफ्टर मैरिज बेस्ड नॉवेल है। और हमारी नॉवेल की जो हीरोइन है बहुत लाउबाली चुलबुली सी है, नटखट सी है। और जो हीरो है उसको बहुत रूड, गुस्से वाला और अपने आप में रहने वाला दिखाते हैं। आगे और नॉवेल में क्या क्या है हम लोग नॉवेल आगे रीड करेंगे तो समझ में आएगा। और हाँ, नॉवेल हैप्पी एंडिंग है। बढ़ते हैं नॉवेल के जानिब। कब से उसके सीने में दर्द हो रहा था। अजीब गर्मी और घुटन सी अंदर महसूस हो रही थी। वो कमरे से बाहर निकल जाना चाहता था लेकिन वो ऐसा ना कर सका। उसके सामने बेड पे कुछ तस्वीरें बिखरी थी। कुछ तस्वीरें उसके हाथ में थी। तस्वीरों के दाएं बाएं कुछ चूड़ियाँ और उनके टुकड़े भी बिखरे हुए थे। उसके सामने पड़े खुले बैग में सूखे फूलों के गजरे और कलियों की लड़ियाँ नजर आ रही थी। वो सब चीज़ें सामने फैलाए बड़े इन्हिमाक से उन्हें देखता और कुछ सानियों के बाद उनसे नज़र चुराने की नाकाम सी कोशिश करता। इस वक्त भी वो उन सब चीज़ों से नज़र चुराने में नाकाम हो रहा था। इसीलिए उसकी आंखों में शफाफ पानी तैरने लगा। ये देखो कैसे लगते हैं मेरी कलाइयों में ये फूलों के गजरे। किसी ने खनकदार लहजे में उससे दरियाफ्त किया था। वो इस पास गश्त पे चौंक कर इर्द गिर्द देखने लगा। उसने गहरे दुख से बेड के क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंद ली। हाथ में पकड़ी तस्वीरें खुद ब खुद उसने सीने पे रख ली। फिर उसने हाथ बढ़ाकर फूलों की एक लड़ी उठाई। पहले उसे अपनी आंखों पे रखा और फिर अपने लबों तक ले गया। लड़ी में से उससे सूखे फूलों की खुशबू नहीं आई थी बल्कि वो किसी और की महक में खो गया था। किसी खास खुशबू में, किसी की खास महक में। एक तो तुम झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करते। मुंह फुलाकर उसने कहा तो वो मुस्कुरा कर बोला, ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे हैं। तुम्हारी कलाइयों ने उन्हें खूबसूरती बख्श दी है। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर इन कलाइयों को। उसकी संजीदगी से शरारत करने पर उसने खिलखिलाकर हाथ खींचा। तो फिर तुम्हारी तारीफ करूँ किस तरह? वो मासूम बना। अमजद, चीखी तो पड़ी थी। अमजद। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक के साथ किसी ने उसे पुकारा तो उसने आंखें खोल दी। जो पानी कुछ देर पहले उसकी आंखों में चमक रहा था अब वो उसके गालों पे फैला हुआ था। भाई, आप कब आए? उसे आदिल की आवाज़ पे झटका लगा था। उसने झट तमाम चीज़ें समेटनी शुरू कर दी। आदिल आगे बढ़ाए। वो तेज़ी से बैग बंद करके आदिल को देखने लगा। तुम रो रहे हो? उन्होंने परेशानी से उसे साथ लगा लिया। वो बस अम्मा याद आ रही थी। उसने आंसू पोंछते हुए बहाना घड़ा। यार, मुझे उन्होंने ही तुम्हें लेने भेजा है। फिर आज चल रहे हो? हाँ, उसने इकरार किया क्योंकि उस अंदर की घुटन को कुछ कम करना था। ओह, ये इस दफ़ा भी फेल हो गई। नाक पे ऐनक टिकाए आज का अखबार खोले दादाजी की आंखें अखबार को खंगालती वहीं फटी की फटी रह गई। हाय मेहरू, तो फिर फेल हो गई। आयशा ने उसकी कारकर्दगी सुनी तो हैरत से आंखें फाड़ ली। तो क्या हुआ? तू भी तो पहले पहल होती थी। उसने मज़े से जवाब दिया तो आयशा बेयकीनी से उसे देखने लगी। सपली आती तो फिर भी कोई बात होती पर तू तो फिर फेल हो गई। वो मुंह में गया निवाला हलक तक ले जाना भी भूल गई थी। खैर कोई बात नहीं, शहसवार ही गिरते हैं मैदान जंग में। उसने उसके साथ अपनी भी ढारस बंधाई। पर हर दफ़ा तो नहीं गिरते, एक बार गिरे या 1000 दफ़ा। तुम्हें इनसे क्या लेना? उसने चिढ़कर रोटी का बड़ा सा निवाला तोड़ लिया। भाई साहब की तरह उसने दाएं बाएं नजरें घुमाई। भाभी को लेने गए हैं। ए मेहरू, वो एकदम मशकूक हुई। कहीं तेरी नज़र आदिल भाई पे तो नहीं? लिख लानत हो तुम पे, खुदा की मार हो तुम पे। एक शादी शुदा बंदे पे मैं क्यों नज़र रखने लगी भला? अगर रखनी होती तो तेरे जुबैर अली पर ना नज़र रखती। उसने फट उसके मंगेतर को घेरा तो हंसने लगी। ब्लैक शर्ट ट्राउज़र मलबूस और संजीदगी से उन्हें देख रहा था। अस्सलाम वालेकुम। दरवाजे में इस्तादा अमजद ने उसके सलाम का जवाब सर के इशारे से दिया तो उसने अपनी उथल पुथल होती सांसों को रोकने की खातिर पानी का गिलास मुंह से लगा लिया। आयशा में खाने का कहने आया था। जी भाई,
آپ کمرے میں چلے، میں لے کر آتی ہوں۔ مہرو چولہا جلاؤ۔ عائشہ کے کہنے پر اس کی دھڑکنیں اب پوری رفتار سے دھڑکنے لگی۔ دل میں خشک فہمی جاگی کہ کھانا وہ گرم کر کے اس کے کمرے میں لے جائے گی۔ پہلے بھی تو اکثر وہ اسے کھانا دیتی رہتی تھی۔ خوشی خوشی سالن گرم کرنے لگی، ساتھ چائے بھی لے آنا۔ واپس پلٹنے لگا تو اسے کچھ یاد آیا، گردن گھما کر اسے دیکھنے لگا۔ مہر، تمہارا رزلٹ آ گیا؟ جی۔ اس نے گڑبڑا کر پیچھے پلٹ کے اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ کیا بنا؟ اوئی! اس کا ہاتھ گرم دیگچی سے جا ٹکرایا۔ عائشہ نے اپنی ہنسی بمشکل روکی تو واپس پلٹ گیا۔ ایک تو سب کو رزلٹ ہی کی پڑی ہے، اس کے جاتے ہوئے بڑبڑائی اور اپنے ہاتھ کو دوپٹے سے رگڑا۔ بھائی کو کھانا دے آؤ، میں چائے بنا لوں۔ میں نوکر ہوں اس کی جو اسے کھانا دوں؟ وہ بدمزہ سی ہو کر کچن سے باہر نکل آئی۔ جاتے جاتے اس کے کمرے کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر دونوں آنکھوں کو سختی سے رگڑ ڈالا۔ ابا، ضروری تو نہیں نا کہ مہرو جب تک ایف اے نہیں کر لیتی اس کی شادی نہیں کرنی؟ آپ حکم دیں، میں رشتوں والی ماسی کو کہہ دیتی ہوں۔ رات کو زیب النساء نے اپنا پسندیدہ موضوع چھیڑا تھا۔ وقاص صاحب بھی پاس بیٹھے تھے، ان کی گود میں سر رکھے گٹو محو استراحت تھا، لیکن اس پل نہ جانے کیسے جا گیا۔ اماں کی بات اس کے کانوں میں پڑی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ دادا جان آگے سے کچھ نہ بولے تو اسے بے چینی ہونے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، چچا سلیم بھی دادا کے پاس بیٹھے تھے۔ وہ ایف اے کر لیتی تو اچھا تھا، لیکن اب اس کے دل کی بات اماں نے کہہ دی۔ خوش ہو گیا، لیکن اب سوچ رہا ہوں مہرو سے پہلے گڈو کو دلہا بنا دیتے ہیں۔ اچھل پڑا۔ گڈو؟ چچی بھی شاید وہی موجود تھی، اسی لیے وہ حیران ہوئی۔ ذرا غور سے دیکھو، کتنی توجہ سے ہماری باتیں سن رہا ہے۔ دادا کے کہنے پر اماں نے جوتا اٹھایا تو وہ دروازہ پار کر گیا اور سیدھا جا کر مہرو کے بستر پر گر کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ کیا ہوا باجی، تیری شادی؟ کیا؟ ہاں، گڈو نے زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ دادا ابا کے کمرے میں تھی اور اس کی ایک ہی رٹ تھی، وہ اگلے سال ایف اے ضرور کمپلیٹ کر لے گی۔ ہمیشہ کی طرح وہ وعدہ کیے جا رہی تھی اور دادا ابا آج ایک بار پھر اس کی باتوں کا یقین کر چکے تھے۔ انہیں یہ مکمل یقین دلا چکی تھی کہ وہ ایف اے ضرور کرے گی۔ کب کرے گی یہ بس وہی جانتی تھی۔ وہ یہی سوچ کر دل ہی دل میں ہنسی۔ اے مہرو! گھر میں اتنی خاموشی، کہیں کوئی طوفان تو نہیں آنے والا؟ زیب النساء برآمدے میں بچھی بان کی چارپائی پہ سستا رہی تھی کہ انہیں یکدم خیال آیا، خاموشی اور اس گھر میں؟ وہ اچھل کر اٹھی اور پھولوں کی کیاریوں کے پاس بیٹھی مہرو سے استفسار کرنے لگی۔ وہ مبینہ کے پاس ہونے کا غم منا رہی تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھ کر پھر سے آنسو سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ عائشہ کو بھی یہ بری خبر سنا کر آ چکی تھی۔ مہرو! اے مہرو! ڈوری ہو گئی کیا؟ بحری ہو گئی کیا؟ تیرے لاڈلے لالے کدھر گئے؟ مجھے نہیں پتا، اوپر ہوں گے کبوتروں کے پاس، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زیب النساء اس کی پشت گھورنے لگی، پھر اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ابھی انہوں نے پہلی سیڑھی پہ قدم ہی رکھا تھا کہ بیرونی دروازہ بج اٹھا۔ اوپر جانے کا ارادہ منسوخ کر کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ گیٹ کھولتے ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ زخمی دادا کو محلے کے دو مردوں نے دائیں بائیں سے پکڑ رکھا تھا اور دادا ابا مسلسل ہائے ہائے کر رہے تھے۔ ہائے ابا! وہ دوڑ کر آگے بڑھی۔ مہرو بھی چونک کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی اور پھر انہیں دیکھ کر اچھل پڑی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارے بھائی، انہیں کیا ہوا ہے؟ زیب النساء نے ان دو مردوں سے پوچھا۔ مہرو بھی انہیں سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ پتہ نہیں جی، ایک گلی میں پڑے تھے، میری چھوٹی بیٹی نے انہیں دیکھا تھا، اس کے بتاتے ہی ہم دوڑ پڑے اور انہیں اٹھا کر لے آئے۔ اور برائے مہربانی اب آپ آگے سے ہٹ جائیے تاکہ ہم انہیں اندر لے جا سکیں۔ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ دادا ابا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ دادا کے چارپائی کے پاس کھڑی ہو کر رونے لگی۔ ابھی کچھ نہ پوچھو، پانی لاؤ میرے لیے۔ دوڑ کر کچن میں گئی اور پانی کا جگ اٹھا کر بھاگی بھاگی واپس آئی۔ وہ دونوں آدمی جا چکے تھے۔ زیب النساء دادا ابا کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ ارے مہرو، جا کسی کو ڈاکٹر کا کہے، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ زیب النساء کے کہتے اس نے جگ وہیں پٹخا اور باہر کی طرف بھاگی۔ گلی میں چاروں طرف نگاہ کی، کہیں کوئی بچہ نظر نہ آیا تو وہ آ کر اوپر کی طرف بڑھی۔ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ یہ دیکھ ہی نہ سکی کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے۔ دوڑتے ہوئے کسی سے ٹکرا گئی۔ اگلا بندے تو لڑکھڑا کر سنبھل گیا، کسی نے اس کے گرد اپنا بازو حائل کر دیا تھا گرنے سے بچانے کی خاطر۔ اسے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی، بالکل ساکت ہو کر رہ گئی۔ پلکوں کی جھالر بڑی آہستگی سے اٹھی تو وہی لرز کر رہ گئی۔ دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ دیکھ کر چلا کرو۔ پکڑنے والے نے آہستہ سے اس کے گرد سے اپنا بازو ہٹایا تو شرم سے اس کے گال تپنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ عائشہ بھابھی کے کمرے میں ہے، ادھر ہی چلی جاؤ، کہنے والا دوسری طرف ہٹ گیا۔ امجد، اس نے سوچے سمجھے بغیر اسے آواز دی۔ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اماں، کیا بات ہے؟ وہ غور سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر کو بلانا تھا۔ کیوں؟ دادا ابا کی طبیعت؟ کیا ہوا انہیں؟
اس نے تیزی سے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، پتہ نہیں، آپ ڈاکٹر کو بلا دیں، اماں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے تم چلو، میں ڈاکٹر کو لے کر آتا ہوں۔ پھر زیب النساء کے پکارنے پر باہر چلی آئی تو سامنے بیٹھے امجد پر اس کی نگاہ پڑی۔ اپنے گرد مضبوط بازو کا حصار محسوس کر کے وہیں سمٹ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر صاحب دادا کو چیک کر رہے تھے، جبکہ امجد زیب النساء سے معاملے کی نوعیت جاننے کو کوشاں تھا۔ وہ کچن کے دروازے میں جا کھڑی ہوئی۔ زیب النساء سے بات کرتے کرتے ایک پل کے لیے امجد کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو اس کے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ دوبارہ زیب النساء سے باتیں کرنے لگا، لیکن اس کا دل بے قابو سا ہو گیا تھا۔ وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن دل اور آنکھیں آمادہ نہ تھی۔ بے اختیار سی ہوکر اسے دیکھنے لگی۔ مہرو، اے مہرو، کہاں کھو گئی؟ زیب النساء اسے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ انہوں نے غصے سے اسے پکارا تو چونک پڑی۔ امجد نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا، پھر ڈاکٹر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دودھ پتی بنا تو سن کیوں نہیں رہی؟ امجد ڈاکٹر صاحب کو گیٹ تک چھوڑنے گیا تھا۔ خاموشی سے چائے بنانے لگی۔ اماں چائے خود لے جائے، باہر جانے سے کترا رہی تھی۔ اے لے آ، مجھے ابا آوازیں دے رہے۔ اماں تیزی سے دادا ابا کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں بھی پی کر ہی نکلا تھا۔ کیسی گہرے والی باتیں کرتے ہو؟ ایک تو ہمارے ہاں نہیں آتے اور اگر بھول کر کبھی جھانک بھی لو تو حال پوچھتے اوپر کی راہ لیتے ہو۔ مسکرایا اور اس کے مسکراتے لبوں نے اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ اسے دیکھے گئی۔ وہ جانتی تھی وہ کبھی کبھی مسکراتا ہے، سو ان لمحوں کو چپکے سے چرا لینا غنیمت تھا۔ ایک تو یہ منٹ بعد کہیں دوسرے جہاں پہنچ جاتی ہے۔ اے چائے پکڑ مجھے، اور دادا ابا کے لیے دودھ پتی بنا۔ اماں شاید اسی پر برس رہی تھی۔ اس نے گڑبڑا کر ٹرے اماں کے سامنے کیا۔ عادل بھائی پلیز، انگلش کا ہی تو کہہ رہی ہوں، آپ مان کیوں نہیں جاتے؟ اس وقت عادل کے سامنے بیٹھی ہمیشہ کی طرح ان کی منت سماجت میں لگی ہوئی تھی۔ پہلے 100 بار تو میرا نام ڈبو چکی ہو، اب تو میرے باپ کی بھی توبہ جو تمہیں پڑھائے۔ عادل بھائی نے چٹا جواب دے دیا تو اس کا منہ بن گیا۔ تمہیں تو اردو کے محاورے نہیں آتے، انگلش تم خاک سمجھو گی۔ انہوں نے چٹے جواب کے بعد کورا تانا مارا تو بلبلا اٹھی۔ بھائی آپ سمجھائیں گے تو سمجھوں گی نا۔ تو وہ جو میں پچھلے 4 سالوں سے تمہیں انگلش سمجھا رہا تھا وہ کیا؟ وہ آپ مجھے تھوڑی سمجھاتے تھے، بھابھی کو انگلش میں لو لیٹر لکھتے تھے کہ اگر آپ اردو میں لکھتے تو میں پڑھ لیتی۔ آپ جانتے تھے میں انگلش میں نہیں سمجھ سکتی، اس لیے آپ بڑی ہوشیاری کرتے تھے۔ وہ بھی مہرو تھی، دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنا خوب جانتی تھی۔ انہیں انگلش لا لیٹرز نہیں تو میرا بیڑا گرک کیا ہے۔ کاش میں اس وقت سنبھل جاتا، کاش تیرے جیسے مفت کورا ڈاکیا نہ ملا ہوتا تو اس وقت میں چین کا گٹار بجا رہا ہوتا۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے پھیل کر بیٹھ گئے۔ بھائی چین کی بانسری ہوتی ہے، چین کا گٹار نہیں۔ تمہیں نہیں پتا، زمانہ بدل گیا ہے، اب بانسری کو کوئی نہیں پوچھتا، ہر طرف گٹار ہے۔ عادل مجھے بازار جانا ہے۔ اتنی بھابھی نک سک سے تیار باہر آئی۔ ٹھیک ہے چلی جاؤ۔ عائشہ چائے لے آئی تو انہوں نے ٹرے سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میں نے اکیلے تھوڑی جانا ہے، تو کیا محلے والے کو ساتھ لے جانا ہے؟ مستزائیہ ہنسے۔ ایک تو آپ بھی نا ہینڈسم سے بندے ہیں۔ انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بھابھی کی بات اچکی۔ میں آپ سے بازار کا کہنے آئی تھی۔ بیچاری بھابھی نرمی پر اتر آئی تھی، جانتی تھی وہ کبھی چپ ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو انگلش پڑھانے کا کہنے آئی تھی۔ اس نے ایک لفظ پر زور دیا تو ان دونوں نے فوراً ایک دوسرے کو دیکھا، پھر بھابھی غصے سے اندر چلی گئی۔ کیوں نہیں، تم کتاب کھولو، یہ کام ابھی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں بھائی۔ سچ نہیں مجھ، اگر پڑھنا ہے تو پڑھو ورنہ میرا ٹائم ضائع مت کرو۔ اچھا ویسے بھائی، اس نے دائیں بائیں دیکھا، آپ انہی کاموں سے بچنے کی خاطر مجھے پڑھانے پہ راضی ہوئے ہیں نا؟ کتنی جینیس ہو تم مہرو، آپ کے ساتھ رہ کر ہو گئی ہوں۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے تو اسے گھورنے لگے۔ اب کیا ہو گیا؟ اگر میرے ساتھ رہ کر جینیس ہوتی تو بار بار فیل ہو کر مٹی پلید نہ کرتی۔ اب تانے تو مت دینا۔ عائشہ اس کی بات پہ ہنس پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد بھابھی باہر نکلی تو ساتھ امجد بھی تھا، نہایت سخت سنجیدہ چہرہ لیے۔ مہرو بڑے غور سے اسے دیکھنے لگی۔ سنجیدہ رہ کر اس بندے کا سر کیوں نہیں دکھتا؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ بھابھی بازار جا رہی ہے؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا۔ ہاں، امجد کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ انہوں نے عادل بھائی کو ناراضگی سے دیکھا۔ مجھے بھی جانا ہے۔ اس نے یہ فیصلہ فٹ امجد ہی کی وجہ سے کیا تھا۔ چلو پھر جلدی کرو بھابھی، مجھے بھی جانا ہے۔ عائشہ کا بھی دل پھسلا۔ امجد نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر ناگواری سے سر جھٹک دیا۔ بھابھی آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے مجھے کہا ہے، یاد رکھیں میں آدھے گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گا، چاہے آپ نے ایک چیز بھی نہ خریدی ہو۔ نہایت سنجیدگی سے بولا تو ان دونوں کے منہ بن گئے۔ صاف ظاہر تھا وہ ان دونوں کو ساتھ نہیں لے جانا چاہ رہا تھا۔ او میرے بھائی، اتنا تپے کیوں رہتے ہو؟ تم رہنے دو، میں جاتا ہوں۔ عادل مسکراتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا لفظ کہے بغیر واپس پلٹ گیا۔ مہرو کے دل کے پھول مرجھا کر رہ گئے۔
مجھے نہیں جانا، چلو عائشہ ہمارے ہاں چلتے ہیں۔ کچھ ہی لمحوں میں افسردہ ہو چکی تھی۔ عائشہ کا ہاتھ کھینچتی وہ وہاں سے نکل گئی۔ ایک بار پھر وہ بڑی دلجمعی سے کتابوں میں مگن ہو چکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دادا ابا نے امید لگا لی کہ اس بار وہ پاس ضرور ہو جائے گی، بلکہ اب کی بار انہیں یقین ہو چلا تھا کہ وہ انہیں مایوس نہیں کرے گی۔ کتابوں میں جوتی ہی اس طرح تھی کہ اس کے پاس ہونے کا خواہ مخواہ شک ہونے لگتا تھا۔ دادا ابا ہمیشہ کی طرح بڑی محبت سے اسے پڑھا رہے تھے۔ اب کی بار اس نے پکا ارادہ کر ہی لیا کہ اس دفعہ پاس ہونا ہے، اور پھر پورے سال کی محنت کے بعد جب وہ 11ویں 12ویں کے پرچے اکٹھے دینے کا سوچ رہی تھی، بخار اس پہ چڑھ دوڑا تھا۔ یہ بہانے ہیں بہانے، اب بھی فیل ہی ہونا ہے، اسی لیے اس نے پہلے ہی پکا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اماں تو کھڑکتے پتے کا حال جان لے جاتی تھی، یہ تو پھر محرو تھی۔ عادل بھائی پہلے سے زیادہ اس پہ توجہ دینے لگے۔ دادا ابا نے پڑھا کر دن رات ایک کر دیے۔ اس کا آخری پیپر تھا۔ دادا ابا گھر پہ نہ تھے، پہلے تو وہ اکیلے میں پڑھتی رہی، پھر کتاب اٹھا کر عادل بھائی کی طرف آ گئی۔ عادل بھائی بھابھی کے میکے گئے ہوئے تھے۔ عائشہ اپنی کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کچھ بھی سمجھانے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس سے خوب واقف تھی، اسی لیے اس کے کہنے سے پہلے اس نے ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ BA کیا کر لیا، خود کو بڑی شے سمجھنے لگی ہے، نہیں پڑھاتی نہ پڑھا۔ وہ وہیں فسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ وہ نکچڑے صاحب کدھر ہے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھ لیا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے؟ عائشہ نہ جانے کیوں اس سے ناراض سی لگ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کتاب کو گھورتی رہی، پھر اکتا کر کچن میں چائے بنانے چلی گئی۔ ابھی دروازے میں ہی پہنچی تھی کہ اسے اندر سے کسی کی پشت نظر آئی۔ وہ جان گئی کہ وہ کون ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتی، وہ پیچھے مڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام جھاڑا تو سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیتا پیچھے پلٹ کر برنر بند کرنے لگا۔ شاید وہ اپنے لیے چائے بنا رہا تھا۔ میں بھی چائے ہی بنانے آئی تھی۔ اب واپس تو پلٹ نہیں سکتی تھی، مجبوراً آگے بڑھائی۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ آپ عائشہ کو کہتے وہ چائے بنا دیتی آپ کو؟ اسے خود اپنے ہاتھوں سے چائے بناتے دیکھ کر وہ ہمدردی سے بولی تو وہ اسے گھورنے لگا۔ کیوں؟ میرا مطلب ہے آپ کچن میں کام کرتے اچھے نہیں لگتے۔ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ تمہیں کس نے کہا؟ کسی نے نہیں۔ تو پھر اس مشورے کا مقصد؟ اس کے لہجے کی سختی اور ناگواری پہ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا۔ یوں ہی نہیں کہتے، اسے گھورتا ہوا باہر نکل گیا، جبکہ وہ ہونک بنی اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ کتنا جل ککڑا سڑا ہوا بندہ ہے یہ، بدتمیز، مجھ سے بات کرنے کی تمیز نہیں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت غصے سے اسے کوسا، اور یہ کوسنے تو وہ بچپن سے اسے دیتی آ رہی تھی۔ چائے بنا کر باہر نکلی تو اسے برآمدے میں کرسی پر براجمان پایا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کی کتاب تھی، اور وہ کتاب کی جلد کو گھورے جا رہا تھا۔ مہرو نے کتاب دیکھی تو اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ادھر آؤ، حکم ہوا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس کی مری مری سی آواز نکلی، کیونکہ جو کتاب اس کے ہاتھ میں تھی وہ عائشہ کو کل رات دے کر گئی تھی۔ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ پر بڑا جامع اور تفصیلی تبصرہ کیا گیا تھا کتاب میں۔ واہیات ڈائیلاگز، فوٹو کتاب، اور اس میں اپنے لفظوں میں جو لکھا تھا، واللہ وہ یہ کتاب اپنی ایک کالج کی دوست سے لے کر آئی تھی۔ 10-12 دن ہو گئے تھے اسے کتاب لیے ہوئے، لیکن اس نے ان 10-12 دنوں میں کتاب کے صرف 2 صفحے ہی پڑھے تھے، اور وہ پہلے صفحے کیسے تھے وہ پڑھتے ہی کانوں تک سرخ ہو گئی تھی۔ اس نے کتاب پر 10-12 مرتبہ لاحول پڑھا تھا، اور جب تصویریں دیکھنا شروع کی تو کانوں سے بھی دھواں اٹھنے لگا۔ پہلی تصویریں دیکھ کر اتنا گھبرائی کہ کتاب کو بند کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر عائشہ سے اس نے اس کتاب کا ذکر کیا تو وہ بھی متجسس ہو گئی اس کتاب کے لیے، اور وہ کل رات وہ کتاب عائشہ کو دے رہی تھی تب امجد صاحب عائشہ کو کسی غلطی کا احساس دلانے اس کے کمرے میں آ گئے تھے۔ عائشہ نے فٹ ہاتھ پیچھے کھینچے تھے، اور اسی سرحد سے وہ بھی اپنے ہاتھ پیچھے کر چکی تھی، اور کتاب نہ آر لگی نہ پار، گر گئی بیچ منجدھار۔ کتاب کے گرتے امجد کی نظریں کور پر پڑی تھی، اور وہ دونوں سانس روک کر رہ گئی تھی۔ امجد نے ترچھی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ یہ کس کی ہے؟ اس نے صرف اتنا پوچھا تھا، اور وہ دونوں سٹ پٹا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی تھی۔ پھر اسی کو ہوش آیا تھا، کتاب پہ جھکے اور اسے اٹھا کر سینے کے ساتھ بھیج لیا۔ یہ میرے کورس کی ہے، ذرا دکھانا۔ ابھی اس نے لینے کو ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ باہر سے چچا سلیم نے اسے پکار لیا۔ کچھ اور کہہ بنا واپس پلٹ گیا تھا، اور وہ وہیں کتاب پٹکتی وہاں سے بھاگی تو رکنے کا نام نہ لیا۔ اس کا خیال تھا کہ عائشہ وہ کتاب سنبھال چکی ہوگی، لیکن اب اس کا سانس نہ اوپر آ رہا تھا نہ نیچے۔ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے پاس بلایا ہے۔ اس کی گرجدار آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی تو لرز گئی۔ مہر، میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ اس کے گھرنے پہ اب کی بار اسے اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ مہر،
اس کے ہاتھ میں پکڑا ٹرے لرزا تو کپ بھی لرز کر رہ گئے اور پھر دونوں کپ اور ٹرے نیچے پڑے تھے۔ امجد یقین کرے وہ کیا کہتی، فوراً رونے لگی تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اس کا رونا دیکھنے لگا۔ پھر وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ امجد کے چہرے کی رنگت بدلی جو روتے ہوئے بھی اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ اس رنگت کو بچپن سے پہچانتی تھی۔ اس کی ایسی سرخ رنگت شدید غصے کی کماز ہوتی تھی۔ مہر، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے اتنے قریب آ جاتا کہ دائیں بائیں بھی نہ ہو سکتی، اس کی نگاہ اس کی شعلہ بار نگاہوں سے ٹکرائی۔ ایک خوف سا اس کے اندر تک سرایت کر گیا۔ وہ رونا بھول گئی، آنسو رکے یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ بس اسے یہ پتہ چلا کہ اس کا ہاتھ ابھی اٹھا ہی تھا کہ وہ بجلی کی سی تیزی سے پیچھے ہٹی اور پھر وہاں سے بھاگی تو تین سیڑھیاں ایک ایک بار پھلانگتی چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کے سامنے جانا تو درکنار اسے دیکھنا تک چھوڑ دیا تھا۔ عجیب خوف سا اس کے اندر تک پھیل گیا تھا۔ ڈھٹ تھی لیکن اتنی بھی بے شرم نہ تھی کہ اب دھپ دھپ کرتی اس کے سامنے ٹہلتی۔ ان دنوں اس نے اوپر جانا چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ بھی اپنی پڑھائی میں جٹی ہوئی تھی، اس لیے نیچے بہت کم ہی آتی تھی۔ دادا ابا کے پاس بیٹھتی، تائی اماں سے ضروری باتیں کرتی اور اوپر کی راہ لیتی۔ شاید اس سے ناراض تھی، کیوں ناراض تھی یہ بات وہ نہیں جانتی تھی۔ پیپرز تو ختم ہو چکے تھے، وہ فراغت سے تھی، اسی لیے جب اس نے دیکھا امجد اور عادل آفس کے لیے نکل چکے ہیں، اس نے اوپر کی راہ لی۔ جناب کدھر ہیں آپ سب؟ برآمدے میں پہنچ کر اس نے مشترکہ طور پر سب کو آواز دی۔ بھابی نے کچن سے جواب دیا تو کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں عائشہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھی۔ ہیلو ڈیئر، کیسی ہو؟ اس نے بڑی ترنگ میں آ کر پیچھے سے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اس کے گال سے اپنا گال مس کے، لیکن توقع کے برخلاف اس نے اس کے اس پیار کا کوئی جواب نہیں دیا تو مشکوک سی ہو گئی۔ یہ سرد موری کیوں؟ کہیں زبیر علی نے شادی کا ارادہ ٹال تو نہیں دیا؟ تم مجھ سے بات نہ ہی کرو تو اچھا ہے۔ ناراضگی؟ ہاں ناراضگی۔ بھابی ہنس دی تو وہ عائشہ کا ناراضگی بھرا چہرہ دیکھنے لگی۔ پر کیوں؟ یہ تم اسی سے پوچھو۔ بھابی نے اس کے لیے چائے کپ میں نکال کر کپ اس کے سامنے رکھا۔ بول نہ، ہوا کیا ہے؟ بھابی باہر گئی تو دوبارہ سے اس سے پوچھنے لگی، یہ پوچھ کیا نہیں ہوا؟ عائشہ غصے سے تڑکی۔ اچھا یہی بتا دو۔ اس کے آرام سے کہنے پر اسے گھننے لگی۔ وہ واہیات کتاب تم یہاں پھینک کر کیوں گئی تھی؟ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ ہائے مہرو، نام پوچھ، بھائی نے کتنی بے عزتی کی ہے میں نے تو قسم کھائی کہ میں نے اس کتاب کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا، پر بھائی نے اوف اللہ ایک تھپڑ بھی لگا دیا۔ عائشہ کا رونا شروع ہوا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ہیں سچ؟ مہرو، اب تو نہیں بچ سکتی، یقین مان، تیرا کچومر نکال چھوڑیں گے۔ اس دن سے وہ تیرا اوپر آنے کا انتظار کر رہے۔ وہ تو نیچے ہی تجھے سبق سکھانے جاتے، لیکن میں نے انہیں 100 واسطے دیے، 100 قسمیں دی، تب جا کر انہوں نے نیچے کا ارادہ ملتوی کیا، لیکن اب رونے کے قریب پہنچ ہوئی تھی۔ اب تو نہیں بچ سکتی۔ نہ عائشہ، تو ایسا نہ کہہ، تو جانتی ہے وہ کتاب میری نہیں تھی، میں نے تو ابھی اس کا ایک صفحہ ہی دیکھا تھا۔ جھوٹ نہ بول، 2 صفحے پڑھے تھے، تو نے مجھے خود بتایا تھا۔ عائشہ نے اسے ٹوکا۔ تو کیا ہوا؟ میں نے پوری کتاب تھوڑی دیکھی ہے۔ ہاں تو وہ جو آپ تمہیں پوری کتاب دکھائیں گے نا، اس کا مزہ الگ ہوگا۔ ہائے عائشہ، اس کے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ ہائے مہرو، عائشہ، یہ آواز تھی یا ایٹم بم؟ وہ کرنٹ کھا کر اچھلی۔ یہ گھر میں ہے؟ اس سے پہلے کہ عائشہ کوئی جواب دیتی، وہ عائشہ کو پکارتا قریب آیا۔ اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب سینے کے اندر سانس کے دریا ڈولتے ہیں، جب موسم سرد ہوا میں چپ سی کھولتے ہیں، جب آنسو پل کے رولتے ہیں، جب سب آوازیں اپنے اپنے بستر پر سو جاتی ہیں، تب آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہیں، دکھ بولتے۔ اس نے بے چینی سے سر تکیے پر دائیں بائیں پٹکا اور پھر اسی حالت میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سینے کے اندر گھٹن نے ڈیرا جما رکھا تھا، جس سے اسے اپنی سانس سے رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اندر کی گھٹن کو کم کرنے کی خاطر شرٹ اتار کر دور پھینک دی اور بڑی بے چینی سے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا عمل بھی ناکام رہا، اندر کی کثافت وہیں جمی ہوئی تھی۔ تیزی سے اپنے سینے پر ہاتھ پھیرتا گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ بیڈ سے اتر کر تیزی سے کمرے کی سائڈ بورڈ پر ہاتھ مارنے لگا تاکہ پنکھا چلا سکے۔ شاید بجلی جا چکی تھی، نہ پنکھا آن ہوا نہ کوئی لائٹ۔ پھر وہ کھڑکی کی طرف بڑھا اور اسے تیزی سے کھولا۔ باہر کی یک ٹھنڈی ہوا ایک دم سے اندر داخل ہو کر اسے ٹکرانے لگی۔ اب کی بار اس کے سانس لینے کی رفتار پہلے سے بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے محسوس ہوا باہر بارش ہو رہی ہے، شاید بارش ہی کی وجہ سے بجلی بھی گئی تھی۔ اندر کی گھٹن ابھی اتنی کم نہ ہوئی تھی، اسی لیے وہ سینے پہ ہاتھ پھیرتا دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر بارش زوروں پر تھی۔ وہ اوپر جاتی سیڑھیوں کی طرف بڑھا، بارش نے اور زور پکڑ لیا، تیزی سے بھیگنے لگا۔ سردیوں کی بارش تھی، لیکن اسے اس کی مطلق پرواہ نہ تھی۔ وہ چھت پر پہنچ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ بارش کی تیزی، ماحول کی خنکی، سردی کی شدت میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی آواز دب نہ رہی تھی۔
اندر آگ لگی ہوئی تھی جو بجھنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ جلدی سے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہو کر جس سمت بڑھنا چاہتا تھا اسی سمت بڑھا۔ اندھیرے میں بھی اپنی مطلوبہ جگہ ڈھونڈ چکا تھا۔ وہ ایک الماری کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے الماری کے اوپر ہاتھ مارا۔ اس کی توقع کے مطابق وہاں لائٹر پڑا ہوا تھا۔ اس نے لائٹر اٹھا کر جلا لیا اور پھر الماری کے اوپر سے ہی الماری کی چابی ڈھونڈ نکالی۔ چابی ملتے ہی اس کے اندر کی آگ مزید اضافہ ہوا۔ نہایت تیزی سے الماری کا لاک کھول کر کچھ ڈھونڈنے لگا۔ اس کی کلب آتش بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ چند منٹوں کی محنت کے بعد اس نے اندر سے ایک شیشی برآمد کر لی تھی۔ وہ پھرتی سے الماری کے پٹ بند کرتا وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ دیوار کے پاس آ بیٹھا۔ اسے اس ماحول کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس نے بے تابی سے شیشے کا ڈھکن دانتوں سے کھولا۔ ڈھکن کھلتے ہی شیشے کے اندر سے ایک عجیب سی بو نتنوں کو چھوا تو اس کی بے چینی اور بڑھی۔ اس نے بوتل منہ سے لگانے سے قبل اپنے گیلے ٹراؤزر کی پاکٹ سے اپنا والیٹ نکالا، لائٹر جلایا اور پھر اس کی نظریں والیٹ پہ جم گئی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں روشنی تھی نہ کوئی چمک، سینے میں بے چینی تھی نہ کوئی بے تابی۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑی شیشے بھی وہ اس پل بھول گیا۔ ٹکٹکی باندھے والیٹ میں موجود تصویر دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے والیٹ اوپر اٹھایا اور خود تھوڑا سا نیچے جھکا اور اپنے لرزتے ہونٹ یک ٹھنڈی تصویر پہ جما دیے۔ پھر اس نے تصویر کو بے تابانہ انداز میں سینے سے لگا کر کھلی بوتل کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے بھی بارش شروع ہو چکی تھی۔ بارش جاری تھی، ہوا تیز تھی، سردی بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے اندر کو جلا کر کچھ لمحوں کے لیے سکون حاصل کر رہا تھا۔ یہ عارضی سکون اسی وقت اس کے لیے بہت بڑی نعمت تھا۔ وہ اس ماحول سے غافل ہوتا چلا گیا۔ سینے پہ جمع ہاتھ ایک طرف کو ڈھلکا، والیٹ نیچے گر گیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہولے ہولے کسی کو پکارتا ایک طرف کو لڑک گیا، محراب محراب محراب۔ بارش کے اتنے تیز جھکڑ میں بھی یہی ایک نام گونجتا رہا۔ وہ جو ایک دریا تھا، آگ کا بس راستوں سے گزر گیا۔ ہمیں کب سے ریت کے شہر میں نئی بارشوں کی تلاش ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے ارد گرد پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سننے کو ملی۔ بارش نہ جانے کب کی ختم ہو چکی تھی۔ اب آسمان کافی حد تک صاف تھا، البتہ تیز سرد ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ مکمل ہوش میں نہ تھا۔ ذرا ہوش میں آیا تو سب سے پہلے اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا۔ سیدھا ہوتا چلا گیا۔ سیدھا ہونا چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں وہ کوشش کے باوجود سیدھا نہ ہو سکا۔ اسے محسوس ہوا اس کا انگ انگ درد کر رہا ہے۔ اس نے سیدھا ہونے کی پھر سے کوشش کی اور اس بار شدید درد کے باوجود وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ تیز سرد ہواؤں نے اس کے اندر بھی فریری سی پیدا کر دی۔ رات کو یہ ہوائیں تھی جو اسے محسوس نہ ہو پا رہی تھی اور اب انہی ہواؤں نے اسے اندر تک ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے منہ سے کراہیں نکلنے لگی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پیر ہلانے میں کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی سر تھامے بیٹھا رہا، پھر اسے اپنے پاؤں کے پاس پڑی شیشی کا خیال آیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ بوتل اٹھا لی اور پھر ایک ہی جھٹکے سے اس نے وہ بوتل دیوار کے باہر پھینک دی اور اپنا چکراتا سر دوبارہ سے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ واقعی درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے وہاں سے اٹھنا چاہا لیکن کرہا کر رہ گیا۔ اسی پل اسے اپنے کندھے پہ نرماہٹ کا احساس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے سر اوپر اٹھایا۔ آپ اس وقت یہاں؟ اس سے آگے وہ کچھ نہ بول سکی کیونکہ وہ اپنی سرخ ڈوروں والی آنکھوں سے اسے کھونے لگا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے سے ہٹا لیا۔ تم اتنی صبح اوپر کیوں آئی ہو؟ وہ بہت سختی سے اسے پوچھتا اسے گھور رہا تھا۔ وہ الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتی اب لب کاٹنے لگی۔ چلو نیچے۔ وہ میں کبوتر، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ اس کے کٹھور انداز اور کھردرے لہجے سے خائف سی ہو گئی۔ نہیں امجد، مجھے آپ کی طبیعت بہتر نہیں لگ رہی ہے۔ اس کی سمت دیکھ نہیں رہی تھی لیکن پھر بھی وہ کہنے سے باز نہ آئی۔ میں نے کیا کہا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کے غصے سے تڑکنے پر وہ دوبارہ سے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ اچھی بھلی سوئی ہوئی تھی کہ اماں نے شور مچا دیا کہ کبوتروں والا ڈربہ کھلا ہے۔ اماں کے ہاتھ میں ایک مردہ کبوتر تھا جو شاید رات سخت سردی کی وجہ سے مر گیا تھا، اس لیے اماں کو خدشہ ہو گیا کہ وہ سبھی کبوتر باہر ہوں گے۔ انہوں نے اسے اوپر جا کر چیک کرنے کو کہا۔ بے دلی سے نیند میں جھومتی چھامتی اوپر کی جانب آئی تھی۔ چچا کی فیملی میں سے کوئی فرد بھی نہ جاگا ہوا تھا۔ کبوتروں کو کوستی زینا عبور کرنے لگی۔ آخر سیڑھی پر پہنچ کر اس کی نظر سیدھی سامنے والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے امجد پر پڑی تھی جس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے چینی سے آگے بڑھتی اس کی نظر اس پہ پڑی۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا۔ نظریں جھکا کر واپس ہونے لگی تھی کہ اس کی کرہا سن کر رک گئی۔ اہلے اہلے کرا رہا تھا۔ اس نے بے چین ہو کر دوبارہ سے اسے دیکھا اور پھر کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ آگے بڑھ گئی جس کا نتیجہ اب سامنے تھا۔ اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکتی نیچے تک پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ دروازہ بند تھا؟ اماں نے پوچھا۔ ہاں، آپ کو خواہ مخواہ ہی
शक हो गया, यानी यकीनन एक कबूतर बाहर रह गया था। बेदिली से उन्हें जवाब देती दोबारा से अपने कमरे में घुस गई। अब उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू तैर रहे थे। ऊपर वो इसी हालत में बैठा अभी तक करा रहा था। उठकर नीचे जाना चाहता था, लेकिन वो दुखता जिस्म उसे वहां से उठने ना दे रहा था। बेबसी से वहां बैठा रहा, यहाँ तक कि नीचे से भाभी आयशा और अम्मा की आवाज़ें आने लगी। यकीनन वो नाश्ता तैयार करने लगी थी। अब की बार वो बेबसी से लब काटने लगा। उसकी आंखों में बेबसी से पानी तैरने लगा था और वो उसी बेबसी को महसूस करके खुद पर गुस्सा होने लगा। उसने झटके से पास पड़ा वॉलेट उठाया और खुद भी उसी झटके से उठा और तेजी से जीने की जानिब बढ़ गया। बेटा, इतनी सर्दी में इस तरह क्यों फिर रहे हो? नीचे पहुंचा तो अब्बू को अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े पाया। इतनी शदीद सर्दी में ये खिड़कियां दरवाजे खोलकर पंखा भी चला रखा है और ऊपर से शर्ट भी उतारे फिर रहे हो। खैर तो है? वो बड़ी फिक्रमंदी से उसे देखने लगे। जी अब्बू, ठीक हूँ। कुछ कहे बगैर अंदर चल। खिड़की और पंखा अब्बू बंद कर चुके थे, मगर फिर भी कमरा बर्फ बना हुआ था। उसने पहले शर्ट उठाकर पहनी और फिर कंबल में घुस गया। कंबल भी यख था। उसे कंबल पर खामखा गुस्सा आने लगा। उसने कंबल दूर फेंक दिया। खुद उठकर वॉशरूम में नहाने चला गया। गीज़र ऑफ होने की वजह से पानी भी बर्फ बना हुआ था। उसने निहायत मुश्तइल होकर ठंडे पानी से शॉवर लेना शुरू कर दिया। जब वो 15 मिनट बाद बाहर निकला तो थर थर कांप रहा था। इस पल उसे थरथराने पर भी गुस्सा आ रहा था। ए मेहरू, अब उठ जा और ये बर्तन धो दे। वो उसी तरह कसलमंदी से पड़ी रही। वो इस वक्त कपड़े धोने में मसरूफ थी। फारिग होकर उसके पास आई। वो सूरज की तरफ मुंह किए मज़े से सुस्ता रही थी। बहुत निकम्मी है तू, मजाल है जो किसी काम को हाथ लगा ले। अगले घर गई तो दूसरे ही दिन जूते खाकर वापसी की राह लेगी। लिखवा लिए। अम्मा, मैंने नहीं कहीं भी जाना। आप ये बात क्यों नहीं समझती? तो क्या सारी जिंदगी बाप के कंधों पे बोझ बन के बैठे रहना है? तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरे 4 गबरू जवान भाई हैं। मुझे किसी पर बोझ बनने देंगे तो बोझ बनूंगी ना। अम्मा, छोड़े इस मौजू को, मैं बर्तन धो देती हूँ। मजबूरन उसे काम के लिए मानना ही पड़ा, क्योंकि जानती थी अम्मा का लेक्चर शुरू हो जाए तो बड़ी मुश्किल से रुकता है। अम्मा, मैं बर्तन धोती हूँ, आप मेरे लिए पराठा बना दें। ईमान से सख्त भूख लगी है। एक तो तुम्हारी ये लापरवाहियाँ, अगर मैं फारिग नहीं थी तो खुद ही बनाकर खा लेती। अम्मा को उसके निकम्मेपन का फिर से एहसास हुआ। अम्मा, क्या करूं? उसे अपने हाथ की बनी चीज़ से मुझे ज़रा मज़ा नहीं आता। उठकर किचन में चली गई और जब बर्तन धोकर नाश्ते के लिए बैठी तो उसे दादा अब्बा का ख्याल आया। अम्मा, दादा अब्बा किधर है? उसने अभी पराठे का पहला निवाला ही तोड़ा था। ऊपर है, मैं अभी ऊपर से ही आ रही हूँ। क्यों, क्या हुआ है? ऊपर के आदिल भाई की भाभी से लड़ाई हुई है? नहीं, अम्मा, अमजद की तबीयत कुछ ख़राब है। अम्मा के लहजे में फ़ौरन फिक्रमंदी झलकने लगी। क्या? उसके हाथ से निवाला छूट कर नीचे गिर गया। उसने सूप का प्याला उठाया और अमजद के कमरे की तरफ बढ़ गई। अम्मा ने ये सूप तैयार किया था। उसने सिर्फ इतना काम किया था कि सूप का प्याला उठाकर यहाँ तक ले आई थी। कमरे में आई तो चच्ची को अमजद के सिरहाने बैठे पाया। वो अमजद के बालों में आहिस्ता आहिस्ता उंगलियां चला रही थी। वो आंखें बंद के लेटा हुआ था। उसने सलाम किया तो चच्ची ने मुस्कुराकर उसके सलाम का जवाब दिया, जबकि वो हनूज आंखें बंद किए पड़ा रहा। उसने सूप का प्याला चाची को पकड़ा दिया। अब कैसी तबीयत है उनकी? उसके पूछने की देर थी। उसने आंखें खोल दी। थकी थकी सी बेरौनक वीरान आंखें उसे अंदर तक तड़पा गई। इतनी सुबह सुबह ये ऊपर बैठे हुए थे। इतना सख्त मौसम था और हवाएं इससे भी ज़्यादा सर्द। बुखार न होता तो क्या होता? मेहरू के कहती चच्ची इस्तेफामिया नज़रों से अमजद को देखने की। वो नजरें चुरा गया, फिर एकदम से उसे खोलने लगा। मेहरू, तुम किस काम से आई हो? काम? आपकी खैरियत मालूम करने आई हूँ। मुझे सुबह ही पता चल गया था कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेगी। मैं ठीक हूँ, खैरियत मालूम कर ली, अब तुम जाओ। उसके सर्द अंदाज पे वो भौंचकी रह गई, जबकि चच्ची भी हैरान रह गई। वो बैठ गया था। मैं तो, क्या कोई और बात भी है? अगर नहीं तो दरवाज़ा खुला है। यू कैन गो नाउ। वो चिल्ला उठा था। अब हैरत से आंखें फाड़े मुंह खोले उसके सुर्ख चेहरे को देखने लगी। ऐसी तो कोई बात ना हुई थी जिसकी वजह से वो भड़क उठा था। चच्ची अलग हैरान परेशान से उसका ये रद्दमल देखने लगी। मैंने कुछ कहा है तुमसे? इससे पहले कि वो खुद उठकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकालता और झटके से बाहर निकल गई। उसकी आंखों में हैरानगी के साथ मज़गान भी चमक रहे थे। चच्ची, भाभी और आयशा फुप्पू रुकैया के यहाँ गई हुई थी। फुप्पू की तबीयत कुछ खराब थी। सुबह सुबह अम्मा ने प्रोग्राम बनाया तो सभी जाने के लिए तैयार हो गए। वो भी सबसे पहले तैयार हुई थी, लेकिन दादा अब्बा ने उसे रोक लिया कि वो और दादा अब्बा परसों फुप्पू के यहाँ चलेंगे। मुंह बनाकर घर पे रह गई। गुड्डू और काका घर पे थे, जबकि बादशाह और पप्पू अम्मा के साथ थे। चच्ची जाते जाते अमजद को टाइम पे खाना देने की ताकीद कर गई थी। वो उसकी कल वाली हरकत पर अभी तक हैरान थी। ना चाहते हुए भी वो उसके लिए खाना निकाल कर ले आई, लेकिन उसके कमरे में जाने से न जाने कि उसे डर लग रहा था। अमजद! इधर अध खुले दरवाजे से उसने सिर्फ गर्दन अंदर करके उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब मौसूल न हुआ।
پھر وہ تھوڑی ہمت کر کے آگے بڑھی اور جا کے اس کے سرہانے کھڑی ہو گئی، آنکھیں بن کے چت لٹا تھا۔ کھانا کھا لے، میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں امجد۔ اس کے آنکھیں نہ کھولنے پر اس کا جی چاہا وہ واپس مڑ جائے، لیکن پھر دل کڑا کر کے وہیں کھڑی رہی کہ یہ نہ ہو وہ نہ جاگے اور کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ کھانا میز پر رکھ کر وہ اس کی بند آنکھیں دیکھنے لگی۔ امجد! ایک بار پھر اس نے سے پکارا۔ اس کی طرف سے جب کوئی جواب نہ موصول ہوا تو اس نے ذرا سا جھک کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہا، لیکن ہاتھ کندھے پہ جانے سے پہلے اس کی گرفت میں آ گیا، دھک سے رہ گئی۔ اس کے اندر برقی رو دوڑ گئی تھی۔ ابھی اس سنبھلی بھی نہ تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پہ رکھ لیا۔ اس کے اندر دور تک سناٹا چھا گیا تھا اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی بند آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ سینے پہ رکھ کر جیسے بھول گیا تھا۔ اس کا اپنا دل بھی قابو میں نہ رہا۔ چوٹ مجھے لگتی تھی، درد تمہیں ہوتا تھا، پھر محراب اب کیوں نہیں تم میرا درد محسوس کر رہی؟ میرے اندر تک پھیلے زخم تم کیوں نہیں دیکھ رہی؟ مہر، تمہارا امجد تڑپ رہا ہے، مر رہا ہے، تمہارے بغیر کہاں ہوں تم؟ کہاں چلی گئی مہر؟ اور اس کی حالت کیا تھی؟ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وقت تک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ مہر پکار رہا تھا۔ اسے کیوں پکار رہا تھا؟ وہ اس بات سے لا علم تھی، لیکن وہ اسے پکار رہا تھا، اس کا نام لے رہا تھا۔ اسی لیے تو اس کی حالت پل میں غیر ہو گئی تھی۔ میں یہ درد اکیلا سہ نہیں سکتا مہر، آ جاؤ، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں اس درد کو سمیٹ لو، تمہارا امجد پکار رہا ہے تمہیں، آ جاؤ مہر۔ اس کی آواز سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھی۔ امجد! اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کا کندھا ہلا دیا، بڑبڑا کر اٹھا اور اسے دیکھ کر پہنچ کر رہ گیا۔ پھر اس کا ہاتھ اپنے سینے پہ اپنے ہی ہاتھ کے نیچے دیکھ کر گڑبڑا سا گیا۔ تم یہاں کیوں آئی؟ اس کا ہاتھ چھوڑ کر مدہوش سا ہو کر اسے کوڑنے لگا۔ میں وہ کھانا دروازے پہ دستک نہیں دے سکتی تھی؟ ایک پل کے لیے اس کا جی چاہا اٹھ کر اسے تھپڑ لگا دے۔ آپ کو آواز دی تھی، لیکن آپ جاؤ یہاں سے۔ آپ کھانا، مجھے بھوک نہیں ہے۔ کیوں بھوک نہیں ہے؟ میں نے کہا ہے نا، یہ اٹھا کر لے جاؤ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ امجد! شٹ اپ! میری ایک بار کہی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں نے کہا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے ادھ کھلے لب لیے سرد سے پیچھے مڑی اور پھر وہاں سے بھاگی تو دوبارہ پلٹ کر دیکھنا اس نے گناہ سمجھا۔ اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی تھی۔ اسے معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے اندر آگ لگ چکی ہے، اور یہ آگ جب لگتی تھی وہ اپنے آپ کو بھی پہچاننے سے انکاری ہو جاتا تھا، ایک دم سے اپنے آپ سے بھی بچھڑ جاتا تھا۔ اس کی ایسی حالت سے صرف عادل ہی واقف تھے، لیکن وہ ابھی اس حالت کی اصل وجہ نہیں جانتے تھے۔ شام کا گہرا سناٹا صحن میں اترا تو اس کے اندر کا سناٹا شور میں تبدیل ہو گیا۔ سابقہ انداز میں اس نے شرٹ اتار کر کھڑکیاں دروازے کھول کر پنکھا آن کر دیا۔ اندر باہر سردی زوروں کی تھی، لیکن اسے اس سردی کی کوئی فکر نہ تھی۔ اس کے اندر تپش اتنی تھی کہ وہ باہر کی سردی کو چاہتے محسوس نہ کر سکتا تھا۔ بھابھی سے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس کی حالت دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ نوز انہی قدموں سے واپس مڑی اور اماں کو بتانے کی وجہ جا کر عادل کو بتایا۔ عادل کے پہنچنے تک اس کی حالت اتنی بگڑ چکی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے عادل کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ اب وہ بھی عادل کے پیچھے ہی بھاگے آئے۔ وقاص صاحب اوپر کی طرف دوڑے۔ زیب النساء غیر حالت میں سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ مہرو سے تو دسترخوان سے اٹھنا محال ہو گیا، جبکہ دادا ابا اسٹک کے بغیر ہی پھولی سانسوں سے اوپر جانے کی کوشش کرنے لگے، اور جب مہرو نے سب کو امجد کے کمرے کی طرف دوڑتے دیکھا وہ صحن میں ہی ڈھہ گئی۔ ڈاکٹر کے پہنچنے تک امجد کی حالت اتنی بے قابو ہو چکی تھی کہ کب سے حوصلہ کرتے عادل کی بھی آنکھوں سے پانی چھلکنے لگا۔ ڈاکٹر نے امجد کی اتنی بگڑی حالت کو صرف ٹینشن کا نام دیا تھا، اور یہ ٹینشن کیا تھی گھر کا کوئی بھی فرد حتیٰ کہ عادل بھائی بھی نہ جانتے تھے۔ جب وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں بند کر رہا تھا، اس کے سامنے روتا بلکتا صرف ایک چہرہ تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تو اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ صحیح میں وہ ناکام رہا، جبکہ روتی بلکتی مہرو نے اس پل اپنے چہرے پر بہت تپش محسوس کی تھی۔ اسے جب ہوش آیا، اسے اپنے دائیں بازو میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ ہلکا سا کراہتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ کا بٹن آن کر دیا۔ ریسٹ واچ پہ نگاہ کی تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ بے چینی اس کے اندر نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ سکون چاہتا تھا۔ 4 سال ہو گئے تھے اس کی اس حالت کو۔ حالت بگڑنے میں صرف ایک پل لگتا تھا، صرف ایک پل، اور اس پل کے بعد امجد نہیں رہتا تھا۔ عاشق بن جاتا تھا، دیوانہ بن جاتا تھا، پاگل یا پھر مجرم، ہاں شاید، یا پھر نہیں۔ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، پھر معتوب کیوں ٹھہرا؟ معتوب قسمت کی ستم ظریفی تھی یا پھر نصیب ہی برا تھا؟ ٹہلتے ٹہلتے کھڑکی تک آیا اور ہاتھ بڑھا کر اس کے دونوں پٹ کھول دیے۔ ہوا کا تیز جھونکا اس سے ٹکرایا تو سردی کی لہر سے کانپ سا گیا۔ اب اسے سردی محسوس ہوئی تھی، لیکن یہ سردی اس کے اندر تک رسائی حاصل نہ کر سکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑا رہا اور پھر ایک خیال آتے ہی وہ واپس پلٹا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد وہ سفری بیگ اٹھائے کمرے سے نکل آیا، کسی کو بتائے بغیر واپس جا رہا تھا۔
ہمیشہ ہی ایسا کرتا تھا، جب بھی اسلام آباد جاتا اس کے جانے کی گھر کے کسی بھی فرد کو خبر نہ ہوتی۔ اب بھی ہمیشہ کی طرح بنا بتائے کچھ مہینوں کے لیے اس گھر سے فرار ہو رہا تھا۔ اسلام آباد جاب کرتا تھا، یا یوں کہنا مناسب رہے گا کہ وہ جابس کرتا تھا، ایک کے بعد دوسری جاب، دوسری کے بعد تیسری جاب، تیسری کے بعد چوتھی، اور چوتھی کے بعد پانچویں، اور یہ جاب کتنے دنوں پر محیط ہوتی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ عجیب طبیعت کا مالک تھا، اور اسی طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر 15-20 دن بعد ہر جاب کو خیر آباد کہہ دیتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ اسے سیڑھی پر بیٹھا کوئی وجود نظر آیا۔ اس کے اندر ناگواری کی لہر اٹھی، اور جب وہ اس کے وجود کے پاس جا کر کھڑا ہوا تو اس کے ماتھے کے بالوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ اس وقت تم یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ تیزی سے اس کی بات کاٹ کر ترشی سے بولا تو مہرو سہم کر قدرے پیچھے ہٹ گئی۔ جاؤ، جا کر سو جاؤ، اس وقت یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ اسے گھورتا اگلی 2 سیڑھیاں بھی پھلانگ گیا، لیکن آخری سیڑھی پر اسے رکنا پڑا کیونکہ مہرو نے پیچھے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ کہاں جا رہے؟ اچنبے سے اسے دیکھ رہا تھا، وہ ہکلا گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آپ اس وقت نہ جائیں، صبح چلے جائیے گا۔ اس نے اس کا ہاتھ ابھی بھی نہ چھوڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اور اس کی آواز بھی بہت بھرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ امجد، یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، صبح بات کریں گے، کل تو بس آنے ہی والا ہے نا۔ اس کی آنکھوں اور کانوں کو صرف ایک چہرہ دکھائی دیا اور ایک ہی آواز سنائی دی، آنسو سے تر چہرہ، گلوگی لہجہ، بھرائی ہوئی آواز۔ اس نے تڑپ کر اپنا ہاتھ مہرو کے ہاتھ سے کھینچا اور اسے اپنی پل بھر میں سرخ ہوتی آنکھوں سے کھونے لگا۔ یہ تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے کہ سوالات پوچھتی پھرو۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے تو اس لیے کہا ہے، تمہیں میری طبیعت سے کیا لینا دینا؟ اس کے ترش لہجے کے سامنے وہ منمنا بھی نہ سکی۔ اٹھو یہاں سے اور جاؤ اپنے کمرے میں، تیزی سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ بھلا وہ کہاں چپ رہ سکتی تھی، اور وہ ایک بار پھر رک گیا، گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت نہ تھی نہ غصہ، بلکہ ایک یقین تھا جسے وہ جانتا تھا کہ وہ یہی کہے گی۔ اس کی آنکھوں سے ناپسندیدگی چھلکنے لگی۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے مہرو دیر تک اسے سوچتی رہی، اور اوپر اس کے کمرے کے وسط میں کھڑے عادل اس کی بے چین طبیعت کا سراغ پانے کے لیے پہلے سے زیادہ بےتاب ہو چکے تھے۔ پھر سے پینے لگے ہو؟ اس کا عزیز دوست ڈاکٹر ساجد محمود اسے چیک کرتے بڑی فکرمندی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا تو افسوس سے اسے دیکھنے لگے۔ شرم نہیں آتی پیتے ہوئے؟ وہ مسکرا دیا، جبکہ ساجد نے بڑے غصے سے اسٹیتھوسکوپ سامنے ٹیبل پہ پٹک دیا۔ بہت ذلیل انسان ہے تو، جی چاہتا ہے ابھی تجھے شوٹ کر دوں۔ اور پھر اتنے ہی غصے سے اس نے اس کے کندھے پہ گھونسا دے مارا تھا۔ بس ختم کر یہ روگ، بہت ہو گیا، بہت تباہ کر چکا ہے تو اپنے آپ کو، یہ معاملہ اب ختم کر دے۔ یہ آسان کہاں ہے یار۔ نچلا لب کاٹنے لگا تو ساجد اسے گھورنے لگا۔ 4 سال ہو گئے ہیں، 4 سال، اب تک تو تمہیں نارمل ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ تو کہہ رہا ہے ساجد؟ ہاں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کھائی میں بھی راستہ مل ہی جاتا ہے، تو پچھلی باتیں بھول کیوں نہیں جاتا؟ ساجد تعصب سے اسے ہاتھوں پہ سر گرائے دیکھ رہا تھا۔ ڈرنک کرنے کے بعد تو کیا محسوس کرتا ہے؟ سکون، آرام۔ گہری سانس لینے کے بعد اس نے جواب دیا تھا۔ اور تو ڈرنک کب کرتا ہے؟ جب طلب محسوس ہوتی ہے۔ جب طلب محسوس ہوتی ہے تو ہر صورت میں سکون چاہتا ہے نا؟ ہاں تو پھر میری بات مان، تم جانتے ہو میں تمہاری صرف یہی بات نہیں مان سکتا۔ وہ اس کی بات سمجھ گیا۔ میری جان، تو ایک بار شادی کر لے، صرف ایک بار، مجھے یقین ہے تو سب بھول جائے گا، تمہیں سب کچھ ملے گا، آرام، سکون، خوشی، مسرت، جو چاہے گا وہ اپنے گھر سے ملے گا۔ تو جب تمہیں شریک حیات ملے گی تو تمہارا غم بٹے گا، دکھ کم ہوگا، تو اس میں اپنے آپ کو تلاشے گا، اس کی چاہ کرے گا، اس سے سکون چاہے گا۔ میری جان، مجھے پورا یقین ہے تیری بیوی تجھے سنبھال لے گی، تجھ سے اتنی محبت کرے گی کہ تو سب بھول جائے گا۔ ساجد کچھ دیر رکا اور پھر بولا، تو اپنی ہر طلب اس سے پوری کرنا، اس سے سکون حاصل کرنا، دیکھنا تجھے ہر خوشی ملے گی، جانتے ہو نا، اسی طلب اور سکون کی خاطر آج لٹا بیٹھا ہوں۔ تاریک چہرہ لے ساجد کو دیکھنے لگا۔ اس نے اس کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو نے غلط راستے کا انتخاب کرنا چاہا تھا، لیکن میرے بھائی بیوی سے ذہنی، روحانی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر سر جھکا دیا، اور ساجد کو تو گویا زندگی مل گئی۔ اس نے فوراً اسے ساتھ لگا لیا۔ تو پھر تیار ہو؟ کچھ دیر بالکل خاموشی سے اس کا دبے دبے جوش سے بھرپور چہرہ دیکھتا رہا، پھر اپنا سر ہلا دیا۔ ہاں گریٹ، کوئی لڑکی ہے تمہاری نظر میں؟ وہ نہیں تو پھر جو بھی ہو، مثلاً کوئی ایک ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک لاؤبالی، لاپرواہ سی، کبھی ہنستی کبھی روتی لڑکی گھومی تو اسے بے اختیار اپنے سینے پر اس کے نرم و نازک ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اب کی بار اس کے اندر ناگواری کی لہر نہیں اٹھی تھی۔ جانتے ہو اسے؟ ہاں، لیکن اس کو نہیں، اس کے دل اور آنکھوں کو بہت جانتا ہوں۔ نام کیا ہے اس کا؟ مہرو النساء۔ اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ ساجد کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
پھپھو رقیہ کی بیماری کی وجہ سے دادا ابا نے عائشہ کی شادی کی تاریخ رکھ دی تھی۔ پھپھو رقیہ کا ایک بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی، بیٹا زبیر علی جس کی نسبت عائشہ سے طے تھی، اور بیٹی مریم جو عادل کی بیوی تھی۔ جب سے عائشہ کی شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی، گھر میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ عادل کبھی خواتین کے ہمراہ بازار دوڑ رہے اور کبھی صالح صاحب کے ہمراہ خریداری کر رہے۔ عادل اور مریم کا تو ایک پاؤں ادھر اور ایک پاؤں ادھر تھا، البتہ مہرو ان دنوں عائشہ کی دلجوئی کرنے میں مصروف تھی۔ امجد ایک دو بار ادھر کا چکر لگا کر واپس چلا گیا تھا اور عادل اس سے ابھی تک کچھ نہ پوچھ سکے تھے۔ انہوں نے ایک بار موقع دیکھ کر اس سے بات کرنی چاہی تھی مگر وہ ٹال گیا، البتہ اب کی بار گھر میں سے کسی نے بھی اس سے شادی کا نہیں کہا تھا۔ یہ قابل حیرت بات تھی کیونکہ گھر والے پچھلے 3 سالوں سے اصرار کر رہے تھے۔ اس کے گھر واپس آتے اماں اور ابو اس کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیتے تھے مگر وہ ہر بار انہیں ٹوک دیتا تھا۔ شادی کے دن قریب آئے تو وہ کچھ دنوں کی چھٹی لے کر گھر چلا آیا، حالانکہ اسے چھٹی لینے کی کبھی ضرورت پیش نہ آئی تھی کیونکہ وہ جب بھی گھر آتا پکی چھٹی کر کے ہی آتا۔ بے چین طبیعت کا مالک تھا، کبھی مہینوں گھر رہتا اور کبھی گھر آنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اس میں یہ بے چینی اور غیر مستقل مزاجی پچھلے 4 سالوں سے عہد آئی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ بہت ٹھنڈے مزاج کا بندہ تھا، لیکن پچھلے 4 سالوں نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ سو کر اٹھا تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ سنڈے ہونے کی وجہ سے ابو اور عادل بھی گھر پہ ہی تھے۔ جب وہ باہر آیا دونوں کہیں جانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بھابھی بھی سے پتہ چلا کہ آج انہوں نے فرنیچر خریدنے جانا تھا۔ جاتے جاتے انہوں نے اسے بھی ساتھ جانے کی دعوت دی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے آ گیا۔ عائشہ کی کل مہندی تھی، گھر بھر میں مہندی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ مہرو نے ابھی تک مہندی کے لیے کوئی خاص جوڑا منتخب نہ کیا تھا، حالانکہ بھابھی مریم نے اس کا اور اپنا جوڑا بالکل ایک سا بنوایا تھا، لیکن وہ پیلے رنگ پہ ناک بھون چڑھا رہی تھی۔ نہ جانے کہ اسے پیلے رنگ سے چڑ تھی۔ تم پیلے جوڑے پہ نخرے کر رہی ہو تو بتاؤ کل پہنو گی کیا؟ بھابھی نے تب کا اس سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بتاتی ابا چاچو اور دادا ابا کمرے میں آ گئے۔ پیچھے امجد بھی تھا۔ سب لوگ احتراماً چپ ہو گئے۔ وہ لوگ کل کی مہندی کو ڈسکس کرنے لگے۔ عائشہ پہلے ہی سے وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی، مہرو وہاں براجمان تھی۔ امجد نہ جانے کیوں پہلو پہ پہلو بدلنے جا رہا تھا اور وہ ان پہلوؤں سے گھبرا کر عائشہ کے پیچھے بھاگ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی بولا تھا، تائی اماں آپ نے مہر کے لیے بھی کوئی رشتہ دیکھا؟ اس کے سوال پر سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا کیونکہ ایسی بات وہ بھی رشتے والی وہ کبھی نہ کرتا، اور آج اس نے کی تھی۔ سب لوگوں کا حیران ہونا لازمی تھا۔ ہاں بیٹا، رشتے والی ماسی 2-3 رشتے لے کر آئی ہے۔ عائشہ سے فارغ ہو کر ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، زیب النساء کی بجائے امی نے جواب دیا تو وہ پہلو بدل گیا۔ عادل بہت گہری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور تھوڑی دیر بعد عادل بھی اس کے پیچھے تھے۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے کھڑکی میں کھڑا تھا جب انہوں نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ عادل اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر تڑپ کر رہ گئے۔ بہت بے چین ہو آج؟ نہیں تو، وہ زبردستی مسکرایا۔ آج بتا دو یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اس طرح بے قرار سے رہتے ہو؟ اس اجڑی بکھری حالت کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ غلط سمجھ رہے۔ اس نے پہلو بچانا چاہا تھا۔ اچھا غلط سمجھ رہا ہوں تو بس پھر بتاؤ محراب کون ہے؟ وہ اچھلا۔ بھابھی چائے کی ٹرے اٹھائے اندر آ گئی۔ عادل نے 2 کپ اٹھا لیے تو واپس مڑ گئی۔ امجد نے اٹھ کر باہر نکل جانا چاہا لیکن وہ اس کا بازو پکڑ چکے تھے۔ ناچار بیڈ پہ ٹک گیا۔ عادل دروازہ لاک کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ میں آپ کو بتا دوں گا مگر کچھ دنوں بعد۔ وہ جیسے ہار گیا، ابھی کیوں نہیں؟ کچھ دن بعد آپ کو سب کچھ بتا دوں گا لیکن ابھی نہیں، پلیز ابھی اصرار نہ کریں۔ اس طرح تو میرے بھائی اندر ہی اندر گھل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے۔ وہ تو کب کا ہو چکا ہوں۔ اسے دل ہی دل میں سوچا اور بیٹھ کے گراؤنڈ سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ ساجد بتا رہا تھا کہ تم ڈرنک کرتے ہو۔ عادل کی آواز پر اس نے زبٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اس نے آپ کو بھی بتا دیا؟ میں نے خود اس سے پوچھا تھا کیونکہ مجھے تم پہ پہلے شک تھا اور اوپر والے سٹور سے بھی کچھ شواہد ملے ہیں۔ پھر میں نے تمہارا کمرہ چیک کیا تو کئی خالی ٹن ملے، نہ صرف یہاں سے بلکہ اسلام آباد میں تمہارے فلیٹ سے سب کچھ ملا ہے، بہت کچھ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ایسا کرو گے۔ ساجد بھی پہلے صاف منہ کر گیا تھا مگر پھر میرے بار بار پوچھنے پہ اسے بتانا پڑا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو میرے بھائی؟ مجھے سکون اسی سے ملتا ہے۔ اس کا لہجہ ٹوٹا بکھرا اور انداز شکستہ تھا۔ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، کیوں تم ان بیہودہ چیزوں سے عارضی سکون حاصل کرنے لگے ہو؟ ساجد نے اگر میرے اس سکون کے بارے میں بتا دیا ہے تو اس نے میرا سکون چھین کر لے جانے والے کے بارے میں بھی بتا دیا ہوگا۔ نہیں، وہ بھی تمہاری طرح بہت پکا ہے۔ اس نے صرف نام بتایا ہے، پوری کہانی نہیں۔ عادل کچھ دیر اسے یوں ہی آنکھیں بند کیے شکستہ حالت میں پڑا دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں کا ذرا سا بکھیر دیا۔ شادی کرو گے؟ اس نے آنکھیں کھول دی اور سوالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ مہرو کیسی ہے؟ ان کے سوال پہ وہ اپنے ہاتھوں کو سامنے پھیلا کر ہتھیلے کو غور سے دیکھنے لگا۔ درد کی ایک تیز لہر سرتاپا سرایت کر گئی۔
اچھی اچھی ہے۔ جذبات میں سر ہلاتے ہی اسے اپنا دل کسی تیز چھری سے کٹتا محسوس ہوا۔ خوش رکھ سکو گے اسے؟ کوشش کروں گا۔ بات کر لوں سب سے؟ ہاں۔ اسے جھکائے جھکائے بولا تھا۔ پتہ ہے وہ بھی تم سے، جانتا ہوں، اسی لیے تو ہاں کر رہا ہوں۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ اس نے خود تمہیں بتایا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر کیا خیال ہے تم دونوں کی مہندی بھی کل نہ رکھ لیں؟ لیکن بھائی گھر کی بات ہے یار، جیسی عائشہ رخصت ہوگی اسے بھی اسی وقت اوپر لے آئیں گے، طاہر تائی اماں کا بھی دل ہلکا ہو جائے گا۔ عادل سارا پروگرام فائنل کر چکے تھے، لیکن اتنی جلدی کچھ نہیں ہوتا یار، بس تم دل کو راضی کر لو۔ دل تو شاید پوری زندگی راضی نہ ہو، سوچ کر رہ گیا۔ عادل بھائی اس کی پیشانی چوم کر سر شار سے باہر نکل گیا اور پیچھے پھر سے اس کی وہی حالت ہو چکی تھی۔ دروازہ بند کر کے اس نے پنکھا آن کر دیا، کھڑکی کھول کر اس نے شرٹ بھی اتار دی۔ اندر بہت گرمی تھی، گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ساجد کی گئی ہر نصیحت کو بھلا دیا، بیڈ کے نیچے سے بیگ نکالا اور اس سے اپنا من پسند مشروب نکال کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بوتل کو گھورتا رہا، پھر خاموشی سے باہر نکلا، کچن میں گیا، گلاس میں برف کے ٹکڑے لے کر آیا۔ اس وقت اسے سکون کی تلاش تھی، اسے سکون چاہیے تھا، چاہے جس طرح بھی ملتا، اور باہر تو جیسے دھماکہ ہو گیا تھا۔ ہے اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ؟ کہیں تم نے غلط تو نہیں سنا؟ کیا واقعی سچی مان گیا؟ میں پوچھ کر آؤں؟ گھر میں شور مچ گیا تھا اور وہ عائشہ کے کمرے میں بیٹھی اسے زبیر علی کے حوالے سے چھیڑے جائے تھی۔ بھابی نے ہنستے اس کے اوپر سرخ دوپٹہ اڑا دیا۔ اماں پانی سے بھری آنکھیں صاف کرتی اس کی طرف بڑھی اور اسے ساتھ لگا کر رونے لگی، حیران پریشان یہ سب دیکھ رہی تھی۔ چچی نے بھابی کے ہاتھ سے ایک انگوٹھی لے کر اس کی انگلی میں ڈال دی۔ وہ کچھ سمجھ ہی نہ سکی۔ باجی، بھائیوں کے مشترکہ نعرے پہ حیران پریشان ان کی طرف پلٹی۔ کیا ہو گیا باجی، تیرا بیاہ ہو رہا ہے؟ وہ حیرت کا بت بنی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ لیکن کس کے ساتھ؟ عائشہ بھی حقدق سی ان کا یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ امجد کے ساتھ۔ اور کس کے ساتھ؟ اماں نے ہنستے بتایا۔ دیکھ عائشہ، کہیں یہ مذاق نہ ہو، یقین کر لیے مذاق نہیں ہے، سچ ہے۔ عائشہ اس وقت ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور وہ رو دینے کو تھی۔ عائشہ، مجھے یقین نہیں آ رہا، بھائی نے خود تمہارا نام لیا ہے۔ عائشہ کی یقین دہانی پہ اس کے انگ انگ سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ یہی تو میرے لیے ناقابل یقین ہے، بھلا وہ کیسے؟ چھوڑ، تو آم کھا، پیڑ کیوں گنتی ہے؟ عائشہ نے محبت سے اسے پکارا تو بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ کچھ دیر بعد بھابھی عائشہ کو باہر رسم حنا کے لیے لے گئی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اس کا بھی بلاوا آ گیا۔ اس نے پیلا سوٹ نہیں بنوایا تھا اور اس وقت ڈیپ آرنج کلر کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پہ ہم رنگ زرتار آنچل اوڑے، موتیا اور گیندے کے ڈھیروں پھولوں کو بالوں میں لگائے، کلائیوں میں گلاب موتیا کے گجرے سجائے۔ وہ جب اس کے برابر بیٹھی تو بے یقینی سے اسے دیکھے گیا۔ خود اس وقت وہ سفید کاٹن کے سوٹ میں ملبوس تھا، گلے میں اس کے پیلا صافہ تھا، سہ چپل میں پھنسے اس کے پیر بھی بے چین سے ہو گئے تھے۔ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا کہ وہ ہاتھوں کی انگلیوں کو مسلسل مسلے جا رہا تھا، بار بار پیشانی کو بھی مسلتا، پھر چور نگاہوں سے اپنے برابر بیٹھے وجود کو دیکھتا اور پھر سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیر کر دل کی سرپٹ صداؤں کو دبانے کی ناکام سی کوشش کرتا، لیکن بے چینی تھی کہ حد سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی نظر مہرو کے ہاتھوں پہ پڑی تھی، وہ گود میں ہاتھ رکھے اپنے گجرے کے پھولوں کو مسلے جا رہی تھی۔ اب کی بار حقیقتاً کسی نے اس کے اعصاب کے تاروں کو کھینچ دیا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ محض سیدھی ہو کر بیٹھو۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کس قدر تڑپ کر بولا تھا۔ اس کے آس پاس کھڑے سب لوگوں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا اور مہرو تو گویا بے جان بت بن کر رہ گئی۔ ساجد جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑی سرعت سے اس کا بازو اپنی طرف کھینچا تھا۔ بھابھی سمیت تمام لوگ مسکرانے لگے تھے، بات کو کسی اور ہی رخ پر لے گئے تھے۔ کیا تکلیف ہے؟ ساجد نے گھرا کر اسے پوچھا تو اپنا ہاتھ آنکھوں پر رکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ نہ جانے کب تمام رسمیں ختم ہوئی تھیں، رات کا آخری پہر چل رہا تھا، لیکن وہ ابھی تک خود کو سنبھال نہ پایا۔ ساجد اس کے ہمراہ اس کے کمرے تک آیا اور اندر داخل ہوتی جیسے وہ سارے ضبط کھو بیٹھا۔ مرد تھا اور مرد رونا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن اس کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ ساجد، دیکھا ہے تم نے اسے؟ دیکھا تم نے اس نے کون سا سوٹ پہن رکھا تھا؟ بالکل محراب لگ رہی تھی۔ اس نے وہی سوٹ پہن رکھا تھا جو مہندی والے دن محراب نے پہنا تھا۔ جانتے ہو، بالکل اسی کی طرح ہونٹ کاٹ رہی تھی، بالکل اسی طرح۔ امجد جانتا تھا کہ وہ کون سے کچوکے کی زد میں ہے، اس لیے اسے رونے دیا۔ ساجد، وہ محراب نہیں ہے، لیکن محراب بن رہی ہے۔ وہ اسی طرح، بالکل اسی طرح اپنے گجرے کے پھولوں کو مسل رہی تھی۔ ساجد، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پلیز ان لوگوں سے کہہ دو میں بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز انہیں کہہ دو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ پلیز ساجد، ان سب کو کہہ دو میری طرف سے یہ ہنگامے ختم کر دے، میں شادی نہیں کر سکتا۔ روتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں بار بار کون سا دورہ پڑنے لگا ہے کہ تم ٹیمپر لوز کر جاتے ہو؟ میرے بھائی، یہ کوئی کھیل نہیں کھیلا جا رہا ہے کہ عین وقت پہ اسے ادھورا چھوڑ دیا جائے۔
مجھے نہیں پتا ساجد، ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر لو، میں ابھی مہر سے شادی نہیں کر سکتا۔ ساجد اس کی پشت تھپکنے لگا۔ مان جائے گا دل، ابھی تو ٹینشن نہ لے، تو ابھی کچھ بھی نہ سوچ، بس آرام سے سو جا، تجھے آرام کی ضرورت ہے۔ ساجد مجھ سے محراب کی باتیں کرو، میں سونا نہیں چاہتا، آج میں محراب کو یاد کرنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ گزارا ایک ایک پل یاد کرنا چاہتا ہوں۔ ڈونٹ بی سلی یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس وقت تمہیں آرام کی ضرورت ہے، سو جاؤ ابھی۔ اس آج سونا نہیں چاہتا تھا، محراب کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتا تھا، اپنے ارد گرد اس کی موجودگی چاہتا تھا۔ محراب زیدی، جس کے والد تیمور علی زیدی ملک کے نامور سیاسی لیڈر اور والدہ NGO کی ڈائریکٹر تھی، ان کی اکلوتی اولاد تو تھی لیکن خواہش ناب تھی۔ وہ دونوں اپنی خواہشوں میں یوں گم تھے کہ انہیں محراب کبھی نظر نہ آئی۔ اس کے خواب اور اس کی خواہشیں صرف اور صرف محبت تھی، محبت کی متلاشی تھی۔ اپنی پیاس والدین کی محبت سے بجھانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس وقت حد تک رہ گئی جب اس کی محبت نے ایک مرد کی چاہ کی۔ نہ جانے کب، کہاں، کیسے وہ ان دو سیاہ گھور آنکھوں میں ڈوب گئی، اور ان سیاہ آنکھوں والے نے پہل تو اس سے پہلو بچایا تھا، اور پھر اس کی معصومیت کا دیوانہ ہوتا چلا گیا۔ اور پھر دونوں ہی محبت بن گئے، وعدے قسمیں ہوئے، دونوں کے درمیان محبت سے زیادہ عزت احترام کا رشتہ تھا۔ پتہ ہے مہر، تمہارے چہرے کی خوبصورتی میں سب سے زیادہ کس چیز کا ہاتھ ہے؟ ایک دن وہ دونوں آفس کے لنچ بریک کے دوران قریبی ریسٹورنٹ بیٹھے تھے کہ وہ اچانک ہی بول پڑا۔ ہونٹوں پہ دھیمی مسکان سجائے اسے دیکھنے لگی تو بول پڑا، میں ابھی تک سمجھ ہی نہیں پایا کہ تم میں کون کون سی چیز خوبصورت ہے۔ مجھے تمہاری آنکھوں نے لوٹا، تمہارے بالوں نے گرفتار کیا، دن بدن میں تمہاری طرف کھینچا چلا جاتا ہوں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ مجھے ہو کیا رہا ہے۔ اس کی بے بسی پہ اس کی معصومیت بھری آنکھیں بڑے غرور سے چمکنے لگی تھی، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہولے سے مسکرایا تھا۔ امجد، میرا تو اپنا آپ تم نے چھین لیا ہے، میں تو اپنے آپ کو ڈھونڈ نہیں پا رہی۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ ٹھہرا اور وہ محبت سے اسے دیکھے گیا۔ اتنا عرصہ ساتھ رہتے ہوئے بھی محراب نے اسے اپنے والدین کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور ایک دن جب وہ اس سے پوچھ بیٹھا، مہر اب کیا میں تمہارے والدین سے مل سکتا ہوں، تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ محراب، کیا بات ہے، تم اسی طرح گھبرا کیوں گئی؟ کیا تم اپنے پیرنٹس سے مجھے نہیں ملوانا چاہتی؟ نہیں تو تم سنڈے کو آنا نا ہمارے گھر۔ اس کا اس طرح نروس ہو جانا وہ سمجھ نہ پایا، اور جب سنڈے کو اس کے عالیشان گھر کے باہر کھڑا تھا، اس کے پیروں کے تلووں سے بھی پسینہ پھوٹ رہا پڑا۔ اس نے بے یقینی سے محراب کو دیکھا جو اس کے برابر کھڑی لب کچل رہی تھی۔ محراب، ہاں یہ ہمارا گھر ہے، تم اندر آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے اندر لے گئی۔ وہ گیٹ سے لے کر ڈرائنگ روم میں پہنچنے تک بالکل ہی حواس باختہ ہو چکا تھا۔ گیٹ، لان، برآمدہ، گیراج، سرونٹ کوارٹرز، اور اب ڈرائنگ روم، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ آنکھیں پھاڑے محراب کو دیکھ رہا تھا، بالکل عام سے شلوار قمیض ملبوس، کندھے پہ لمبا سا دوپٹہ لیے، نچلے لب کا کونا دانتوں سے کچل رہی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ناشتہ خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، تم یہیں بیٹھو، میں لے کر آتی ہوں۔ تیزی سے اپنے دائیں طرف مڑی تو اس سے خاموشی سے رہنا محال ہو گیا۔ محراب، یہ تم مجھے کہاں لے آئی؟ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بیٹھو، میں ناشتہ لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں بتاتی ہوں۔ نہیں محراب، اس نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ چلو کہیں اور چل کر بات کرتے ہیں۔ اسے وہاں ایک پل ٹھہرنا محال لگنے لگا، عجیب گھٹن اس کے اندر بڑھ گئے۔ امجد، وہ اس کے قریب آ گئی۔ یہاں تم میرے لیے آئے ہو، پھر کیوں جا رہے ہو؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ شاکی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ واقعی تمہارا ہی گھر ہے؟ اس نے دائیں بائیں نظریں گھما کر اسے بھی ترش نظروں سے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتی سامنے والے کمرے سے تیمور علی زیدی برآمد ہوئے۔ چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس وقت وہ سوٹ میں ملبوس تھے، ہاتھ میں سگار تھا، اور وہ ہولے ہولے قدم اٹھاتے انہی کی جانب بڑھ رہے تھے۔ پاپا، یہ امجد ہے۔ دیکھ رہا تھا اس وقت وہ نروس سی ہو گئی تھی، اور پیشانی سے ابھرتے پسینے کے چھوٹے چھوٹے قطروں کو ہاتھوں سے ملتی ہوئی وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ وہ اس کے اشارے کو نظر انداز کر گیا۔ وہ تو ابھی تک حیران تھا کہ سامنے کھڑا اتنا بڑا سیاستدان محراب کا والد کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ اس شخص کو جانتا تھا، آخر وہ ملک کا نامور سیاستدان تھا۔ امجد، یہ میرے پاپا ہے۔ اب کی بار محراب نے یقین دہانی کرانی چاہی تھی۔ اپنی حیرت پر قابو پا کر اس نے انہیں سلام کیا۔ جواباً انہوں نے سر ہلا کر اسے غور سے دیکھا، اور ان کے پیچھے بیگم تیمور بھی آ گئی، اور وہ انہیں بھی دیکھ کر حیرت کی تصویر بن گیا۔ وہ بھی تو ملک کی مشہور شخصیات میں سے تھی۔ اس کا حیران ہونا بچا تھا، ابھی تک شک میں مبتلا تھا کہ محراب ان کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ ماما، رات میں نے آپ کو امجد کے بارے میں بتایا تھا نا؟ وہ ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتی اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو بالکل تیمور علی زیدی کی طرح اس پہ نظر جمائے ہوئے تھی۔ ہاں تو آپ ہے محمد امجد خان۔ بیگم تیمور نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تشریف رکھیے۔ ان کے کہنے پہ وہ بیٹھ گیا۔ وہ بھی کھڑی ہو گئی۔
تیمور صاحب اور بیگم تیمور نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کو اور اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ برخوردار، بزنس کیا ہے آپ کا؟ تیمور علی زیدی نے چھوٹتے ہی پوچھا تو اپنی ماں کو دیکھنے لگی۔ ماما میں نے آپ کو تم چپ کرو۔ ہاں تو میاں آپ نے بتایا نہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے گردن گھما کر اپنے عقب میں دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر رہ گیا۔ جہاں محراب جاب کرتی ہے میں بھی وہیں جاب کرتا ہوں۔ مہر یہ تو شوق سے کرتی ہے اور آپ؟ میری بھی کوئی مجبوری نہیں، اس نے سہولت سے جواب دیا، یعنی ہمارے سٹینڈرڈ کے ہو۔ پاپا، تیمور کی ترشی محراب بھانپ گئی تھی۔ مسز تیمور اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ نہیں جی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ مہر کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے، اس نے تیمور علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اور محبت کرنے لگے؟ مسز تیمور نے تیزی سے اس کی بات کاٹی تو اس نے گردن ہلا دی۔ بیٹا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ اچھا ہوتا جو اپنا اور ہمارا سٹیٹس دیکھ کر آتے۔ تیمور علی اس بار کافی نرمی سے بولے تھے۔ اور اب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسز تیمور کا لہجہ چاہے خوبصورت صحیح لیکن لفظوں کی ادائیگی میں بہت کڑواہٹ تھی۔ اپنے پیرنٹس کو یہاں بھیجنا چاہتا تھا لیکن شادی کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے اس کے چہرے پہ گہری نظر ڈال کر احساس دلانا چاہا۔ میرے خیال میں تو صرف محبت ہونی چاہیے، محراب کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مسلسل لب کچل رہی تھی۔ ہاں، مڈل ایریا میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ایسی باتیں نچلے طبقے والے ہی کہہ سکتے ہیں، ادھر انہوں نے کہا اور ادھر اس کے چہرے پہ زور کا تماچا پڑا۔ پاپا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم خاموش ہو کر بیٹھو۔ میں نے تمہیں رات ہی کو کہہ دیا تھا کہ تم درمیان میں مت بولنا۔ تم نے لڑکا پسند کر لیا، بس یہی کافی ہے، اب ہمیں اپنا کام کر لینے دو۔ انہوں نے سختی سے محراب کو ڈپٹا تو اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ جی برخوردار، باتیں تو آپ ہائی سٹیٹس والے کرتے ہیں لیکن بلونگ آپ کا مڈل گھرانے سے ہے۔ اس نے اتنی ہی تیزی سے سچائی اگلی تو سگار ہونٹوں کو لگا کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ تو پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ ادھر نظر آ رہے؟ سر، محبت میں یہ سب نہیں دیکھا جاتا، لیکن ہائی کلاسز میں تو یہ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے۔ سو برخوردار، بہتر ہوتا جو آپ اپنے سٹینڈرڈ اور سٹیٹس کا اچھی طرح تعین کر کے آتے۔ انہوں نے بھگو کر جوتا اسے مارا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک دم شدید غصے نے اس پہ حملہ کر دیا تھا۔ پہلے تو وہ ان کی شائستگی کی وجہ سے ضبط کر گیا تھا، لیکن اب اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ مزید خوبصورت لفظوں میں اپنی اور انسلٹ نہیں کرا سکتا تھا۔ اس کے اٹھتے تیمور علی زیدی کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بہت خوب، یعنی ایگو آپ بھی رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں سیلف رسپیکٹ اور ایگو مرد میں ہو تو تبھی مرد مرد ہوتا ہے۔ اب کی بار الفاظ کے ساتھ اس کا لہجہ بھی کافی سخت تھا۔ تو آپ پھر بھی یہاں پرپوزل لانے کی بات کر رہے ہیں؟ ایک اور جوتا پڑا تھا اس کے چہرے پر، اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ سر، عزت ہے تو آپ سے بات کر رہا ہوں، ورنہ مرد کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں اپنی من پسند چیز ہتھیانے کے۔ یہ بات آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ آئے دن وہ اسکینڈلائزڈ ہوتے رہتے تھے۔ اخبار کی شہر سرخیوں میں بھی اکثر و بیشتر ان کی نئی نئی دوستیوں کو اچھالا جاتا تھا۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ ان خبروں سے محروم رہتا؟ اب کوئی بھی لحاظ مروت رکھے بغیر اس نے انہی کے لہجے میں انہیں جیسا جواب انہیں لوٹایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پل بھر میں ان کا چہرہ لال بھبکا ہو گیا۔ تو آ گئے نا اپنی اصلیت پر، دکھا دیا نا اپنا آپ۔ واقعی تمہارے جیسے لوگوں کی سوچ صرف یہی تک ہے، صرف اس نہج پر تم سوچ سکتے ہو۔ انہوں نے بہت غصے سے اسے گھورا اور محراب کی طرف مڑے۔ یہ تھی تمہاری محبت، یہ تھی تمہاری پسند۔ میں پہلے ہی جانتا تھا تم اس طرح کا نیچ کارنامہ انجام دے سکتی ہو۔ میں نے صرف اپنی تسلی کرنی چاہی تھی، لیکن نہیں۔ انہوں نے زور سے نفی میں سر ہلایا۔ تم تو ابھی تک زمین ہی سے نہیں اٹھی، تم کیا ہمارے سر تک دیکھتی؟ وہ محراب پر غصے سے گرجے۔ سر، یہ آپ کی بیٹی ہے، اسے زمین سے اٹھانا اور اپنے سر تک دکھانا آپ ہی کا کام تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی سختی پہ اتر آیا تھا۔ انہیں جواب دیتا جھٹکے سے محراب کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑاتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ امجد میری بات سنو۔ ٹھہرو امجد۔ وہ بھی اس کی طرف لپکی تھی لیکن بیگم تیمور نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور وہ غصے سے وہاں سے نکل آیا۔ اس کی وہ پوری رات جیسے کانٹوں پر گزری تھی اور محراب کے آنسوؤں کے سمندر میں اگلی صبح روتی ہوئی اس کے دروازے پہ زور زور سے ہاتھ مار رہی تھی۔ سودا جاگتا دروازہ کھولنے آیا اور دروازہ کھولتے ہی روتے اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ اس کے اس طرح رونے سے پریشان ہو گیا تھا لیکن اس کے سینے میں سردی چپ ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ اسے اسی طرح بازو کے حصار میں لیے اندر آ گیا۔ اسے صوفے پر بٹھا کر اس کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آیا تو اس نے اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے معاف کر دو امجد، میری وجہ سے تمہیں مما پاپا کی باتیں سننا پڑی۔ اس نے روتے معافی مانگی تو فیکی ہنسی ہنس دیا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ انہوں نے سچ ہی تو کہا ہے۔ میں انہیں چھوڑ کر آئی ہوں امجد، ان سے تعلق توڑ آئی ہوں۔ میں ان کی کچھ نہیں لگتی ہوں، میرے ماما پاپا نہیں ہیں امجد، میرے کچھ نہیں لگتے۔ میں تمہارے پاس آ گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، ان سے ہر
ताल्लुक तोड़कर, हर रिश्ता छोड़कर। वो रोते बेहोश हो गई तो उसके हाथ पाँव फूल गए। उसने बड़ी अजलत में साजिद को फ़ोन किया था। उसने यही कहा, ये बहुत डिस्टर्ब है, उसे हर टेंशन से फ्री कर दो, उसे हल्का फुल्का माहौल मुहैया करो। साजिद उन दोनों के ताल्लुकात से वाकिफ़ था, इसीलिए वो उस पर खुसूसी तवज्जो दे रहा था। और जब वो होश में आई थी तो उसने कहा था, अमजद, मैं तुम्हारे लिए उन दोनों को छोड़ आई हूँ, मैं दोबारा उनके पास नहीं जाऊँगी। उसका सर थपकने लगा तो फिर रोने लगी। मैं अब उनके पास नहीं जाऊँगी। मैंने उनसे कह दिया कि अगर उन्होंने हमें तंग किया तो मैं प्रेस वालों के सामने चली जाऊँगी, और मेरे माँ बाप मुझसे नहीं, उन प्रेस वालों से डरते हैं। देखो अमजद, मेरे माँ बाप कैसे, उन्हें मेरा ख्याल नहीं, उन्हें इन प्रेस वालों, इन मीडिया वालों का ख्याल है। मुझसे ज़्यादा अपनी क्लास से मोहब्बत करते हैं। मम्मा भी तो उन्हीं की तरह है, उन्हीं की तरह अखबार के फ्रंट पेज पे सजा रहना पसंद करती है, उन्हीं की तरह अपनी वाह वाह चाहती है। उन्हें अपनी बेटी से कोई कर्ज नहीं, अगर कर्ज है तो अपनी हाई क्लास से, अपने ऊंचे स्टेटस और अपने स्टैंडर्ड से। मुझसे मोहब्बत नहीं करते और लोगों से मोहब्बत जताते हैं। अमजद कितने खुदगर्ज है मेरे माँ बाप, उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा, उन्होंने हमेशा अपने आप को देखा है। कितने बुरे हैं ना मेरे माँ बाप, ज़िंदगी भर मुझे प्यार ना दे सके और अब भी पल ही पल में मुझसे रुख मोड़ लिया। इसीलिए अमजद, इसीलिए मैंने उनको छोड़ दिया। मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ अमजद। मैंने तुम में अपने आप को ढूंढा है, तुम में अपने आप को पाया है। वादा करो तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, वादा करो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। उसने रोते रोते उसका हाथ पकड़ लिया और उसने अपनी अश्कों भरी आंखों समेत सर हिला दिया तो वो फूट फूट कर रोती। वो जानता था उसे चूड़ियाँ, मेहंदी और फूलों के गजरे बहुत पसंद है, इसलिए शाम को उसके लिए फूलों के गजरे और चूड़ियाँ ले आया। वो चूड़ियाँ और गजरे देखकर खिल उठी थी और फौरन गजरे कलाइयों पे सजा लिए थे, और वो चाहता भी यही था कि फिलहाल वो हर सोच से आज़ाद हो जाए। ये देखो कैसे लगते हैं फूल मेरी कलाइयों में। उसने दोनों कलाइयाँ उसके सामने करके बड़े इश्तियाक से पूछा तो उसने उसे छेड़ने की खातिर जानबूझकर उसे कोई जवाब न दिया, जिस पे उसने मुंह फुला लिया। एक तो तुम झूठे मुंह भी तारीफ नहीं करते। उसने मुंह फुलाते हुए उसके सीने पे होले से हाथ मारा तो मुस्कुरा दिया। मेरी जान, तुम्हें तारीफ की भला क्या ज़रूरत, मुझे तुम्हारी तारीफ की बहुत ज़रूरत है। उसने दोबारा से उसके सीने पे हाथ मारा तो उस अदा पे कुर्बान ही हो गया। उसने मुस्कुराते उसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ ली और उसी तरह मुस्कुराते उसकी आंखों में देखने लगा तो उसकी घनेरी पलकों की झालर आरज़ों पर लरस कर रह गई। वो खुलकर मुस्कुरा दिया। मेरा ज़रा सा देखना तो तुमसे सहा नहीं जाता, और जब मैं तुम्हें अपना कर तुम्हें घंटों देखा करूँगा तब तुम क्या करोगी? मुझे नहीं पता, शर्मा सी गई थी। मैंने फूलों का पूछा है। उसके इस कदर शर्माने पर खिलखिला कर हंस दिया। ये फूल इतने खूबसूरत नहीं जितने अब लग रहे। तुम्हारी कलाइयों ने उन्हें खूबसूरती बख्श दी है। अब मैं सोच रहा हूँ शादी के बाद मैं तुम्हें देखा करूँगा या फिर इन फूल खूबसूरत कलाइयों को। अमजद चीखी तो पड़ी। कल मैं घर जाकर अम्मी अब्बू को ले आऊँगा, फिर खामोशी से निकाह कर लेंगे। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊँगा। नहीं अमजद, अभी उन्हें रहने दो, पहले मुझसे निकाह कर लो, इकट्ठे ही चलेंगे घर, अम्मी अब्बू को सरप्राइज़ देंगे। जवाबन उसके लहजे में कई अंदेशों के साथ एक खुशगुमानी भी थी। सोच में पड़ गया था। जानता था अभी अम्मी अब्बू शायद ना माने, क्योंकि उन्हें दिनों आदिल भाई की शादी की तारीख रखी जाए थी और वो किसी सियासतदान की बेटी को तो अपनाने से रहे। फिर उसने साजिद से मशवरा किया तो उसने भी यही कहा कि पहले निकाह कर लो। पहले तो उसका जी चाहा कि वो आदिल भाई को बता दे, लेकिन फिर इस ख्याल से डर गया कि कहीं वो तैमूर अली जैदी का नाम सुनकर उसे शादी करने से रोक न दे। फिर उसने और साजिद ने अगले दिन निकाह का प्रोग्राम तय किया। घर आकर उसने मेहराब को बताया तो वो उसके हाथ पकड़ कर रोने लगी। मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए, सारी ज़िंदगी में मोहब्बत को तरसी हूँ, मुझे इस मोहब्बत से महरूम मत करना। चाहे मुझे तुम 2 वक्त की रोटी भी ना दे सको, लेकिन मोहब्बत ज़रूर देना। मुझसे सच्ची मोहब्बत करोगे तो मैं ताउम्र तुम्हारे कदमों में गुजार दूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ मोहब्बत चाहती हूँ। उसके इतना जज्बाती होने पर मुस्कुराता उसके आंसू पोंछने लगा था। हलीमा का ख्याल है, बल्कि उसकी ख्वाहिश है कि तुम्हारी मेहंदी होनी चाहिए, और वो अब साजिद के साथ बाजार गई हुई है, क्योंकि वो रात को तुम्हारी मेहंदी करना चाहती है। उसने बात बदल कर माहौल को हल्का फुल्का करना चाहा तो उसने आंखें फैला ली। ये हलीमा साजिद की बहन का ख्याल है? नहीं, मेरा भी ख्याल है, वैसे ये मेरी ख्वाहिश भी है। उसकी मोहब्बत से देखने पर उसने शर्माते हुए दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। हलीमा लेने क्या गई है? कुछ देर बाद वो बोली, तुम्हारे लिए शादी का सूट और मेहंदी का जोड़ा। मुझसे रंग तो उसने पूछे ही नहीं। तो क्या हुआ, मैंने बता दिए है। कौन सा? उसने भवें सकेड़ी। येलो और मैरून। मेहंदी के लिए येलो ही होता है ना? नहीं, जानते हो ना मुझे येलो कलर से कितनी चिढ़ है, फिर भी तुमने कह दिया। वो जानता था येलो कलर पे वो इसी तरह चिढ़ जाती है, इसीलिए उसने जानबूझकर उसे रंग बताया था। उसके चिढ़ने पे हंस दिया। और जब हलीमा वापस आई तो मेहंदी के लिए ऑरेंज सूट लाई थी। बकौल उसके अमजद भाई को भी न जाने उस रंग में क्या नजर आया। मेहंदी के लिए अच्छा खासा पीला रंग ही चलता है। उन्हें अनोखी सूजी लेके ये रंग बता दिया।
میں نے ساجد بھائی کو 100 بار کہا کہ آپ یہ رنگ پسند نہیں کریں گی، لیکن وہ بھی امجد بھائی کے لنگوٹیے ہیں، کیسے ان کی بات سے اختلاف کرتے۔ کبھی کہتے پھول یہاں سے نہیں خریدنے، وہاں سے خریدنے، گجرے وہ اچھے یہ نہیں، ارے یہ بھی کچھ چوڑیاں ہیں، چوڑیاں تو میری پسند کی چلے گی۔ ایمان سے تپا کے رکھ دیا دونوں نے۔ اس سے بہتر تھا میں دلہن صاحبہ کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاتی۔ اپٹن لیا تو کہنے لگے یہ پیلے رنگ کا ہے، کوئی اور رنگ لو۔ یقین مانے تب میرا جی چاہا سب ڈبے ان پہ الٹ دوں۔ پتہ نہیں میں کس طرح خود پر کنٹرول کر گئی۔ اب بھی دیکھے وہ دونوں جویلری شاپ پر چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے بھی ساتھ لے جائے۔ کہنے لگے تم کسی کام کی نہیں، اپنا منہ تو بند کر نہیں سکتی، جویلری خاک خریدو گی۔ لے کے تانا مار دیا، آپ ہی بتائے کہ میں زیادہ بولتی ہوں؟ اور وہ جو آنکھیں پھاڑے منہ کھولے اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلائے جا رہی تھی، اب بھی گردن اس بات میں ہلا گئی ہے کیا کہا میں زیادہ بولتی ہوں؟ وہ تو سمجھو گش کھانے کو تھی۔ اس نے فوراً نفی میں سر لایا تو وہ ہنس پڑی، پھر تمام چیزیں اس کے سامنے پھیلا کر اسے دکھانے لگی تو خوشی خوشی سب چیزیں دیکھنے لگی۔ ڈیپ اورنج کلر کا کرتا پاجامہ پہنے، سر پہ ہم رنگ زرتار آنچل اوڑھے، موتیا اور گیندے کے ٹھیروں پھولوں کو بالوں میں گندھے، کلائیوں میں گلاب موتیا کے گجرے سجائے۔ جب اس کے برابر بیٹھی تو اس کا دل دھڑکا گئی، بار بار کن اکھیوں سے دیکھتا اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساجد ان دونوں کو ساتھ ساتھ بٹھا کر مووی بنانے لگا تو حلیمہ نے کیمرہ سنبھال لیا اور دھڑا دھڑ تصویریں اتارنے لگی۔ اس چھوٹے سے فنکشن میں صرف امجد کی طرف سے ساجد کے گھر والے مدعو تھے۔ اس کی ایک دوست ردا بھی آئی تھی۔ اسے آج اپنا دل اپنے قابو میں نہ لگ رہا تھا، چاہتے بھی اس کے سبھی چہرے سے نظر نہ ہٹا پا رہا تھا۔ بار بار اسے گھورتی تو وہ مسکرا کر کچھ پل آگے پیچھے دیکھتا اور پھر اس پہ اپنی نظریں ٹکا دیتا۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ مجھے شرم آ رہی ہے۔ حقیقتاً پزل سی ہو رہی تھی، اسی لیے اس نے اسے ٹوکنا چاہا، مگر اس کا بے وقت بولنا غلط ہو گیا اور اس کی آواز ساجد کی بھابھی جان کے کانوں میں جا پڑی۔ تم دونوں کو چین نہیں ہے؟ کچھ شرم کرو، نکاح کل ہے تم دونوں کا اور پٹر پٹر آج بول رہے ہو۔ ان کے گھرکنے پہ وہ ہنس پڑا تھا، لیکن وہ شرمندہ سی ہو گئی اور پھر اپنی شرمندگی مٹانے خاطر سر جھکا کر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا گئی۔ میں تمہاری کون کون سی ادا پہ قربان جاؤں، نہ جانے کب کل آئے گی۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس کی طرف جھک کر بولا۔ شرم و حیا کے مارے اس کے گالوں پہ سرخی دوڑ گئی، اس کا سر نیچے جھکتا چلا گیا۔ ہائے، جس طرح تم یہ پھول مسل رہی ہو نا، بالکل اسی طرح میرا دل بھی کوئی مسل رہا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا، کنفیوز ہوتی اپنے گجرے کے پھولوں کو مسلے جا رہی تھی۔ کیا ہے امجد، پلیز ساجد بھائی نے یہاں سے اٹھا کر لے جائے۔ آخر اس نے دب کر کہا تو ساجد فوراً اس کی طرف متوجہ، یہ انہیں کب سے ہو گئے؟ آپ بھی نہ بھائی، منہ بسور کر رہ گئی۔ حلیمہ مجھے نہیں یہاں بیٹھنا، چلو ہم لوگ کمرے میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ وہ کہتی اٹھنے لگی تو اس نے تیزی سے اسے کلائی سے پکڑ لیا۔ پلیز ساجد بھائی، چیخی تو ساجد نے شانے جھکا دی۔ اچھا اب تنگ نہیں کروں گا۔ اور وہ اس کے ہار مان لینے پہ بے بسی سے دیکھے گئی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، بس تم مجھے دیکھتے رہو، میں تمہیں قطعی نہیں دیکھوں گا۔ امجد پلیز، بلبلا کر رہ گئی، قسم سے یار بہت پیاری لگ رہی ہو، تم نہیں سدھرو گے، بس تم سامنے بیٹھی رہو، میں سدھر جاؤں گا۔ پھر سے پھسلا اور وہ وہاں سے اٹھی تو پیر پٹکتی وہاں سے بھاگی۔ پیچھو افسوس سر کھجانے لگا اور اسی بے بس دل نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ رات ایک ہی خواہش انگڑائی لے رہی تھی۔ پہلے اس نے اس خواہش کو دبانے کی ناکام سی کوشش کی، اپنے دل کو لاکھ سمجھایا، اسے ڈانٹا ڈپٹا، خوب سرزنش کی، مگر ناکام ہوتا چلا گیا۔ شاید وہ اس پل یہ بھول گیا تھا کہ خواہش سے خواہش نکلتی ہے۔ وہ ایک خواہش کی خاطر اس کے دریچے پہ پہنچا تھا اور اس کا معصوم سادہ سا حسن دیکھ کر اپنی اگلی خواہش کو بھی اندر دبا نہ سکا۔ اس کی خواہش سن کر وہ ہک رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کل تو ہمارا نکاح ہو جائے گا نا، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ نہیں امجد پلیز، تم اپنے آپ کو سنبھالو، آج اپنے آپ کو سنبھال لو، دیکھو کل آنے والا ہی ہے۔ تم پلیز۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے اسے روک رہی تھی اور وہ اس وقت اپنے دل کو نہیں، اپنے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دل تو ایک طرف سویا ہوا تھا، لیکن اس کی محبت اب ضرورت بن رہی تھی اور وہ اپنی اس خواہش کو، اپنی اس ضرورت کو بھی پورا کر لینا چاہتا تھا۔ محبت میں نہیں، ضرورت میں اندھا ہو رہا تھا اور وہ اسے روکنے کی حتم الامکان کوشش کر رہی تھی، روتے بلکتے اس کی منت سماجت کر رہی تھی، لیکن وہ مرد تھا جو اپنی ان خواہشات میں بے بسی کا اعلیٰ نمونہ ہوتا ہے۔ امجد پلیز، یہ وقت مناسب نہیں ہے، اس وقت مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز اپنے آپ کو کنٹرول کرو، صبح بات کریں گے، کل تو بس آنے ہی والا ہے نا۔ آنسوؤں سے تر چہرہ، گلوگیر لہجہ، بھرائی آواز، منتوں سماجتوں سے پر انداز، وہ کچھ بھی تو نہیں دیکھا اور سن پا رہا تھا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا، اپنی ضرورت کو محسوس کر رہا تھا، اپنا سکون چاہ رہا تھا اور اسے بے بس کیے جا رہا تھا۔ دیکھو امجد، محبت کرتے ہو نا مجھ سے، تو
آج ٹھہر جاؤ، اس نے لاچاری و بے بسی سے اس کے سامنے ہاتھ باندھے تھے۔ تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی ہو، میری بات مان کیوں نہیں جاتی؟ محبت میں گناہ کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ روتے بولی، لیکن وہ کچھ سن ہی نہ سکا۔ اپنے اور اس کے درمیان کے فاصلے مٹانے خاطر اسے خود سے قریب کر لیا۔ وہ انسان سے حیوان بننا ہی چاہتا تھا۔ اس نے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس نے بے بسی سے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ جما کر اسے دھکا دیا۔ جانتی تھی رونے بلکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس وقت امجد نہیں مرد تھا۔ پیچھے ہٹ کر اسے تھپڑ دے مارا اور پھر اپنے آپ کو وہاں سے چھڑا کر بھاگی تو دوبارہ رکنے کا نام نہ لیا۔ وہی تہی دامہ تہی دست کھڑا رہ گیا۔ شیطان اس کے اندر سے بھاگا تو ساکت رہ گیا۔ اس کی اتنی محبت پہ شیطان کا صرف ایک لمحہ ہی حاوی تھا۔ اس کی محبت پر شیطان کی شیطانیت واقعی بہت بھاری نکلی تھی۔ بعد میں اس نے اسے کتنا ڈھونڈا، معافی مانگنی چاہی تھی، مگر نہ جانے وہ کس دیش چلی گئی تھی۔ اس کے پیار میں اس کی محبت میں پاگل ہو چلا تو بیگم تیمور نے اسے فون پہ بتا دیا تھا۔ وہ کب کی یہاں سے جا چکی ہے، اس سے ہر رشتہ ہر تعلق توڑ کر، اور شاید دل بھی۔ سوئے نہیں ہو؟ اس کے پاس سے ساجد کی آواز ابھری تو وہ چونک پڑا، اور اسی پل اسے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان دبے سگریٹ کے آخری حصے کا خیال آیا، اور جو اس کی انگلیوں کو جلایا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ جھٹک کر اسے دور پھینکا اور سر جھکا لیا۔ ساجد نے آگے بڑھ کر اسے ساتھ لگا لیا۔ میں بہت برا ہوں ساجد، محبت کرنا نہیں جانتا۔ کاٹے آ رہے میرے آنکھ پڑتے ہوئے ناول ریڈ کر کے۔ دیکھو ساجد، میں نے محبت کو کس پلڑے میں رکھ دیا تھا۔ کتنا کمینہ ہوں میں، کتنا برا ہوں۔ بے آواز آنسو چپ چاپ ساجد کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ میں اس مہر کو تو کچھ دے نہ سکا، اس مہر کو کیا دوں گا؟ ریلیکس یار، محبت کو نئے سرے سے جگاؤ، اپنے دل کو مہر بھابھی کی طرف مائل کرو۔ انہیں محبت دو گے تو پچھلے تمام پچھتاوے ختم ہو جائیں گے۔ عائشہ کو رخصت کر دیا گیا اور پھر دوسرے دن دلہن بننے کی باری اس کی آ گئی۔ رسموں کا وہ تانتا بندھا کہ وہ تپ کر رہ گیا۔ ویسے بھی اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، سر میں پہلے ہی درد تھا اور اب اندر کی گھٹن دھوئے کی طرح پھیل رہی تھی۔ اماں وغیرہ نہ جانے کون کون سے رسمیں کیے جائے تھی۔ بیزار سا بیٹھا، کبھی پیشانی مسلتا کبھی سینہ، اور اب بار بار اپنے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ وہی بے چینی اندر باہر پھیل گئی۔ بھابھی پلیز جلدی کرے۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھی اور ساجد اس کی حالت سے معاملہ بھانپ گیا، اسی لیے اس نے بھابھی کو جلدی کا کہا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں مہرو کو سجے سجائے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ ساجد کا پریشان ہونا وجہ تھا، اس کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑ رہی تھی۔ ہاں بس ٹھیک ہوں، تم تھک گئے ہوگے، جا کے ریسٹ کرو۔ اس نے ساجد کو پریشان کرنا ضروری نہ سمجھا، لیکن ساجد پریشان ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے بدلتے رنگ سے نظر نہیں چرا سکتا تھا۔ یار کیا ہو گیا تمہیں؟ اس قدر تیز بخار ہے کیا؟ سوچ رہے ہو کہ ماتھے کی رگیں بھی تنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بخار نے تمہیں آ لیا ہے؟ اب یہ سوچنا ووچنا بند کرو اور یہ گولیاں کھا کر اپنی دلہن صاحبہ کے پاس جاؤ۔ اس نے بھابھی سے کہہ کر دودھ گرم کروایا اور اسے گولیاں کھلا کر دودھ پلا رہا تھا۔ اس نے بھی بنا چوچرا کیے گولیاں دودھ کے ہمراہ لے لی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ اسے سامنے بیڈ پہ براجمان دیکھا تو وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت اس کے اندر نہ نئے احساسات تھے اور نہ انوکھے جذبات، بلکہ اس وقت اسے اپنا دل اور اپنا آپ قطعی خالی لگ رہا تھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی کھڑا رہا اور اپنی پیشانی مسلتا رہا۔ کن آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اسے اپنی طرف دیکھتا پایا، بوکھلا کر سر جھکا گئی۔ خالی دل اور خالی وجود لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے سامنے آ بیٹھا۔ کچھ پل اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا اور پھر ہاتھ بڑھا کر قریبی سائڈ دراز سے ایک سبز مخملی ڈبیا نکالی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی اس میں سے بریسلیٹ نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ بریسلیٹ اس نے 4 سال قبل اپنی محبت کو دینے کی خاطر خریدا تھا، جو اسی طرح پڑا رہ گیا تھا، اور اب وہ نہ جانے کیوں وہی بریسلیٹ نکال کر اسے دینے والا تھا۔ اس نے آہستگی سے اس کی کلائی تھام کر اسے بریسلیٹ پہنا دیا تھا۔ پورے جسم میں شدید درد کی لہر ابھری، معدوم ہو گئی، اور پھر اس نے اتنی ہی آہستگی سے اس کی کلائی بھی چھوڑ دی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ نہ جانے کس دل سے اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ سر جھکائے بیٹھی رہی تو اس نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں پہ گرا لیا اور کمرے میں ایک بار پھر گہری خاموشی چھا گئی، اور اسی خاموشی سے گھبرا کر سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو وہ اس کی سرخ ڈوروں والی آنکھیں دیکھ کر ڈر گئی۔ آئی ایم سوری، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تم کپڑے چینج کر کے سو جاؤ۔ اسے اپنی آواز بھی کہیں کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، واپس آئی تو اسے آنکھوں پر بازو رکھے لیٹے پایا۔ سر دباؤں آپ کا؟ نہیں شکریہ، تم سو جاؤ۔ وہ اسی حالت میں بولا تو وہ لب کاٹتی وہیں اس کے پاس لیٹ گئی۔ طبیعت زیادہ خراب تو نہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اوپر اٹھا کر اسے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔
कुछ सानियों तक उसे देखती रही और फिर करवट बदल गई। उसकी आंखों में चमकता पानी उसे नजर ही ना आ सका। सुबह जब वो जागा तो उसे वो कमरे में कहीं नजर ना आई। उठकर बाथरूम में घुस गया। फ्रेश होकर बाहर निकला तो आदिल भाई ने उसे साथ लगा लिया। कब से कह रही हूँ नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो, लेकिन ये लड़की सुन नहीं रही। कहती है भूख नहीं। 2 दिन हो गए भूखी प्यासी है, लेकिन फिर भी उसे भूख नहीं है। भाई तो कह रहे थे सुबह से भूख भूख चिल्ला रही है, लेकिन उन्होंने उसे नाश्ता नहीं करने दिया। तौबा है, बिल्कुल औरतों की तरह झूठ बोलते हैं। वो बेचारी तो अभी अभी कमरे से निकली है और उन्होंने लेकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। अभी बता दूं ना उसको तो उनके सारे हिसाब किताब चुकता कर दे। भाभी के भड़कने पे वो हंसते हुए अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ गया। वलीमा दिन को ही था, चाहते भी चेहरे पर बशाशत न ला सकी। भाभी 1-2 बार मशकूक तो हुई, लेकिन उससे कुछ पूछ न सकी और रात को बेबस हुआ उसके सामने बैठा था। महर, घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी। अभी मेरा दिल या मेरा ज़हनी हकीकत कबूल करने को बिल्कुल तैयार न था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ ज़्यादती कर रहा हूँ, लेकिन महर तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं चाहते भी ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रहा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी महर। मैं चाहते भी अभी तुम्हें वो मुकाम वो रुतबा ना दे पा रहा, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिन इंतज़ार कर लो। मैं लौट कर तुम्हारी तरफ ही आऊँगा, बस ज़रा दिन इस तरफ झुक जाए। उसकी झुकी आंखों पर नजरें जमाए हुए था। पलकें उठाकर उसे देखने लगी थी। उनमें न कोई शिकवा था न कोई शिकायत। आंखों में आंसू जरूर तैर रहे थे। वह भी उन आंसुओं से नजर चुराना ही चाहता था कि उसने उसके हाथ पर अपना नरम नाजुक हाथ रख दिया। मोहब्बत जिस्म से नहीं रूह से की जाती है, और मैंने पूरे 18 साल आपके अंदर को चाहा है। मुझे सिर्फ वजूद नहीं, साथ रूह भी चाहिए। अगर मुझे पूरी ज़िंदगी भी आपके लौटने का इंतज़ार करना पड़ा तो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरा मसला सिर्फ जिस्म नहीं रूह और दिल है। जिंदा दिल में इस दिल के लौटने का तब तक इंतज़ार करूँगी जब तक धड़कनों और सांसों ने साथ दिया। आप बेफिक्र हो जाए। मेरी आंखें शायद कभी कोई शिकवा कर जाए, लेकिन मेरी ज़ुबान नहीं। मैंने आपसे मोहब्बत की है अमजद, कोई सौदा नहीं। और मोहब्बत की चाह खोखला जिस्म और खाली दिल नहीं होता, ये आप खूब जानते हैं। उसके इतने मजबूत लहजे पे उसका सर शर्मिंदगी के बार से झुकता चला गया। महर आप फिक्र ना करें। अगर कभी कोई शिकायत करनी पड़ी और आपसे ना कर सकी तो उसे अंदर ही अंदर दबा लूँगी, किसी और को कभी ना बताऊँगी। वहाँ से उठ गई थी जबकि वो शदीद करब से आंखें मूंद गया। साजिद के यहाँ उन दोनों की दावत थी और वो मुंह फुलाए बैठी थी कि अमजद अभी तक ऑफिस से ना लौटा था। परसों ये दोनों इस्लामाबाद आए थे। वह भी उसे यहाँ लाना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अम्मा के इसरार पर उसे कोई जवाब न सोचा और भाभी ने उसका बैग तैयार कर दिया, सो मजबूरन उसे लाते ही बनी। साजिद ने आते उन्हें इनवाइट कर दिया था और अब 1 घंटा हो गया था। तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो न जाने कहाँ रह गया था। उसे भूल गया था या दावत को। वो ये बात नहीं जानती थी। बहरहाल अब वो काफ़ी बदमज़ा हो चुकी थी। घड़ी पे निगाह की तो 8 बजने में सिर्फ 11 मिनट रह गए थे। मायूस से होकर टीवी खोल कर बैठ गई। घड़ी की टिक टिक करती सुई आगे आगे बढ़ती जाती थी। उसके आने का कुछ पता न चल सका। 8, 9, 10 और 10:30। जब भी घड़ी की तरफ देखती सुइयाँ आगे ही बढ़ती देखती, और अब 10:30 हो चुके थे। नींद भी उस पर गलबा पाना शुरू कर चुकी थी। जमाइया ले लेकर नींद को भगाने की कोशिश में नाकाम रही तो वहीं सोफे पर बैठे बैठे सो गई। रात के न जाने किस पैर आंख खुली तो खुद को वहीं सोफे पे पाया। गुनूदगी की हालत में वहां से उठी और किचन पानी पीने चली गई। मुकम्मल होश हवास में आ चुकी थी और उसे याद आ गया कि वो यहाँ क्यों बैठी थी। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। सबसे पहले उसने लाउंज के दरवाजे को देखा, वो बंद था। जब वो सोई थी यह दरवाज़ा तब भी बंद था। परेशान सी होकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई, लेकिन ये परेशानी उस वक्त बढ़ गई जब उसे अमजद की गाड़ी कहीं भी खड़ी नजर न आई। परेशानी के आलम में वापस आई और उसे फ़ोन करने का सोचा। उसका नंबर डायल किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिला। उसने दोबारा ट्राई की, लेकिन फिर भी कोई जवाब न मिल सका। उसने परेशान होकर साजिद का नंबर मिला दिया। वो 10 से भी नाकाम हो गई। अब वो बाकायदा रोने लगी। अपने कमरे में जाने के बजाय वो फिर से वहीं बैठकर दुआएं करने लगी। सुबह जब आँख खुली तो उसे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। झटके से उठकर बैठ गई, क्योंकि वो सोफे पे नहीं बेड पे लेटी थी। उसने नज़र घुमाकर अपने बाएं जानिब देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी जानिब करवट लिए पुरसुकून सोया हुआ था। उसने बिना कुछ सोचे समझे उसके कंधे को पकड़ के झिझोड़ के रख दिया और बढ़ाकर जागा। कहाँ थे रात को आप? निहायत गुस्से से उसने दरियाफ्त किया, जबकि नीम गुनूदगी की हालत में उसके तासुरात समझने से कासिर था। क्या है, रात आप कहाँ थे? और वो जवाब दिए बिना दूसरी तरफ करवट बदल गया। खोलते दिमाग के साथ वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो वो उसी तरह गहरी नींद में गर्क था। उस पे कंबल दुरूज करके बाहर निकल गई। खुद नाश्ता करके बर्तन धो चुकी तो किचन के दरवाजे में आ खड़ा हुआ। गुलाबी आंखें और अधूरी नींद की गमास थी। कशादा माथे पे बाल बिखरे थे, पर शिकन लिबास की आस्तीनें खुली हुई थी और वह अपनी दाएं आंख को अपने हाथ की पुश्ते से मलता हुआ उसे अपने दिल के बहुत करीब लगा। बेख्तियार उसे देखे गई। ऑफिस नहीं जाना आपको? उसके देखने पर गड़बड़ा कर बोली।
تو چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں جگایا؟ چپ کی چپ رہ گئی۔ سر جھٹک کر چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تو اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ توے پہ پراٹھا ڈال کر پیچھے پلٹ کے دیکھا تو ٹیبل پہ سر رکھے ہوئے تھا۔ آپ ٹھیک تو ہے؟ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ پھر سے ٹیبل پہ سر رکھ گیا اور وہ حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پہ رکھے ہوئے تھا۔ مضبوط ہاتھوں کو دیکھ کر ایک دم اسے پسینہ آ گیا۔ اسے اب یاد آیا تھا کہ رات کو ٹی وی لاؤنج کے صوفے پہ پڑی تھی اور صبح کو اپنے کمرے کے بیڈ پہ اسے وہاں سے اٹھا کر بیڈ پہ لانے والا وہی تھا۔ اس طرح کیوں گھور رہی ہو؟ وہ اسی حالت میں بولا تو سٹپٹا سی گئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو پراٹھا جل کر عجیب نمونہ بن چکا تھا۔ اب مجھے صرف چائے دو۔ وہ گڑبڑا کر رہ گئی کیونکہ وہ میز پہ ابھی تک سر رکھے اور آنکھیں مونڈے ہوئے تھا۔ چائے اس کے سامنے رکھ کر شرمندہ شرمندہ سی وہیں کھڑی رہی۔ مندی مندی آنکھیں لیے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رات آپ دیر سے کیوں آئے؟ ابھی اس نے پہلا سپ ہی لیا تھا کہ اس کی زبان سے پھسل پڑا۔ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، آنکھوں کا رنگ بھی عجیب سا ہو گیا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کا لہجہ بھی بدل گیا اور وہ اس لہجے پہ سہم سی گئی کیونکہ اس کا یہی لہجہ اسے خائف کرتا تھا۔ وہ ہم نے ساجد بھائی، جانتا ہوں میں، تو پھر بھی تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ متوش ہو کر اس کی پھر سے بات کاٹی اور اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ ہاں تکلیف ہے، کہنا تو وہ چاہتی تھی لیکن وہ جانتی تھی شکایت نہیں کرنی، اس لیے خاموش ہو گئی اور وہ چائے اسی طرح چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ وہیں کھڑی لب کاٹتی رہ گئی۔ وہ آفس نہیں گیا تھا۔ 11 بجے ساجد چلا آیا۔ وہ اس وقت لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ ساجد اس کا پوچھتا اندر چلا گیا تھا اور وہیں حیران رہ گئی کہ اس نے رات نہ آنے کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں۔ ساجد نے دروازے پہ 2-3 بار دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ اسے بکھری بکھری ہولیم دیکھ کر اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس سے ملنے کے بعد اسی کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسے دیکھنے کے بعد میں ٹھیک رہ سکتا ہوں؟ گہرے دکھ سے بولا تو ساجد نے افسوس سے دیکھا۔ کیا ہو گیا یار تمہیں؟ رات کو بھی میں نے تمہیں کتنا سمجھایا لیکن لگتا ہے سب بے سود رہا۔ یہ تمہارا دل ہوتا نا تو میں تم سے پوچھتا۔ اس نے سینے کی بائیں جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ ساجد لب بھیج گیا۔ تمہارے اس دل نے تمہیں ناکارہ کر کے چھوڑا ہے۔ وہ کچھ دیر گہری سانس لے کر بولا۔ یوں کہو میں نے اس دل کو ناکارہ کر چھوڑا ہے۔ کیوں ہوا ہے یہ ناکارہ؟ تم کسی اور کو اس میں جگہ دو تو پہلے سے بڑھ کر آباد ہو جائے۔ نہیں کرنا چاہتا میں اب اسے آباد۔ تو مہرو بھابھی کو کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ محراب بھی تو مجھے سزا دے گئی ہے۔ عجب بیچارگی سے اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر سر کو جھٹکا دیا۔ تو تم اس کا سزا کا بدلہ ان سے لے رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا، میں اسے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ دل بہت بے ایمان ہے، نہ ادھر رہنے دیتا ہے نہ ادھر ہونے دیتا ہے۔ میں جانتا ہوں میں مہر کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، میرا دل اس کی طرف نہیں جھکتا۔ تم تو جانتے ہو نا میرا کوئی بھی خواب اس سے وابستہ نہیں ہے، یہ میری خواہش نہیں ہے، میں نے اس کی خواہش نہیں کی تھی، یہ تو تم جانتے ہو نا۔ بے بسی سے بولا۔ رات اسے دیکھا تو مجھے لگا میں تو ابھی تک وہیں کھڑا ہوں، اسی کی محبت لیے، اسی کی چاہت لیے۔ میں چاہوں بھی تو مہر کو بھول نہیں سکتا۔ میرے دل میں جو مقام اس کا ہے میں وہ مہر کو دے نہیں سکتا۔ ہاں یہی تو تم نے فرق رکھ لیا ہے اس مہر میں اور اس مہر میں۔ میں نے نہیں، یہ دل نے رکھا ہے۔ میں بے بس ہوں بہت زیادہ۔ اور اس پل ساجد کا جی چاہا کم از کم ایک تھپڑ سے لگاتے۔ رات وہ گھر آنے کی جلدی میں تھا اور اسی جلدی میں ڈرائیونگ بھی تیز کر رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے آدھا گھنٹہ دور ہی تھا کہ اسے سڑک کی دائیں جانب ایک گاڑی کھڑی نظر آئی۔ کسی نے گاڑی سے نکل کر اپنے ہاتھوں کے اشاروں سے اسے گاڑی روکنے کو کہا۔ پہلے تو اس کا جی چاہا نہ روکے لیکن پھر کچھ سوچ کر گاڑی کو بریک لگا دیا۔ جب اشارہ کرنے والے کو دیکھا تو خود بخود باہر نکل آیا۔ مسز تیمور، اینی پرابلم؟ اور جواباً انہوں نے اسے سرسری نگاہ سے دیکھا اور گاڑی کی خرابی کے بارے میں بتایا۔ آپ مجھے ڈراپ کر سکتے ہیں؟ اور انہیں ڈراپ کرنے کی خاطر انہیں راستوں کی جانب بڑھ گیا جہاں 5 سال قبل اس نے اپنی زندگی کا راستہ چنا تھا اور ان راستوں پر چلا تھا۔ آپ اندر آئے نا۔ وہ اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے اتر کر اس کا شکریہ ادا کرتی محض مروت کے مارے سے اندر آنے کا کہنے لگی تو اس نے معذرت کر لی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی بھگا لے جاتا ان کا بڑا گیٹ کھل گیا تھا اور ایک چہکتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس نے جھٹکے سے سر باہر نکال کے دیکھا تھا۔ اس کی دھڑکنیں وہیں رک گئی۔ محراب اس کے ہونٹوں سے پھسلا تھا اور وہ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے گلے لگی ادھر دیکھے بغیر اندر چلی گئی اور وہ 5 سال بعد اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھال نہ سکا اور جذبات کی رو میں آ کر گاڑی کو فل اسپیڈ پہ چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا اس کی توجہ اپنے پیچھے آتی گاڑی کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ گاڑی کو پہچانتا تھا اس لیے اس نے گاڑی روک لی اور پچھلی گاڑی میں بیٹھے ساجد نے ایک سکون کا سانس لیا۔ دونوں کو لینے آ رہا تھا اور راستے میں اسے گاڑی کو ہواؤں میں اڑاتے دیکھ کر ڈر گیا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
اور پھر اس کی بگڑی حالت دیکھ کر اسے اس کے گھر چھوڑنے کی بجائے اپنے گھر لے گیا تھا، جہاں سے وہ رات 3 بجے گھر لوٹا تھا۔ آنکھوں کو پھوڑتے ہو، آنکھیں نہ ہوئی تو خواب کہاں سے لاؤ گے؟ کتنے دن ہو گئے تو گھر دیر سے لوٹتا تھا، صبح بھی جانے کی جلدی ہوتی۔ اسے یاد نہ تھا کہ اس نے اس سے آخری تفصیلی بات کب کی، کتنے دن قبل کی تھی، وہ نہیں جانتی تھی۔ آج کل وہ اس قدر لاپرواہ سا کیوں رہنے لگا تھا؟ نہ اس سے کوئی بات کرتا اور نہ ہی اسے کوئی کام کرنے کو کہتا۔ رات جب آتا کبھی خود ہی کھانا گرم کر کے کھا لیتا اور کبھی اسی طرح سو جاتا۔ اس کی پریشانی وجہ تھی مگر وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ پرسوں اس نے ڈرتے ڈرتے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ رات کو جلدی آ جایا کرے، اور اس نے اسے بے بھاؤ کی سنا دی تھی۔ اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ کون سا آفس ہے جو صبح 7 بجے سے بندے کو بٹھا کر رات 12 بجے اٹھنے دیتا ہے، مگر اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے سے گھبرا کر وہاں سے ہٹ گئی تھی اور اپنے اس سوال کو اندر ہی اندر دبا لیا تھا۔ آج بھی وہ جلدی آفس چلا گیا تھا، حالانکہ اسے سخت بخار تھا۔ اس نے اسے آج روکنا چاہا تو جواباً اس کی آنکھوں نے اسے چپ کرا دیا۔ وہ آفس چلا گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ گھر سے عادل بھائی کا فون آیا تو چاہتے بھی وہ اپنی دل گرفتگی چھپا نہ سکی، بات بے بات کہہ تو لگائے مگر سب کھوکھلے۔ گھر بات کر کے اس کا دل اب کافی ہلکا ہو گیا تھا۔ کوئی کام نہ ہوتے ہوئے وہ سونے کی غرض سے کمرے میں آ گئی۔ ویسے بھی کام تو ہوتا نہ تھا، بس سارا دن فارغ رہنا یا سونا ہی اس کے مشاغل بن چکے تھے، اور اب وہ سوچ رہی تھی فارغ بیٹھے رہنے سے کیا حاصل، BA ہی کر لیا جائے۔ عادل نے اس کے اس ارادے کو سراہا ضرور، لیکن ساتھ مایوسی بھی ظاہر کی کہ وہ کبھی بھی یہ معرکہ سر نہیں کر سکتی، اور اس نے ان کی مایوسی پہ انہیں چیلنج کر دیا تھا کہ وہ یہ معرکہ سر ضرور کرے گی۔ اس لیے چاہ رہی تھی کہ اب وہ امجد سے یہ بات کر ہی لے۔ کمرے میں آئی تو سونے کی غرض سے تھی، لیکن باوجود کوشش کے اس کی آنکھ نہ لگی۔ اٹھ کر کمرے کی چیزیں ٹھیک کرنے لگی۔ کمرہ پہلے ہی صاف ستھرا تھا، لیکن وہ دل بہلانا چاہتی تھی، کچھ تو کرنا ہی تھا، اور اسی کرنے میں وہ بیڈ کے نیچے جھک کر ایک بیگ گھسیٹ لائی۔ یہاں آئے ہوئے اسے 5 ماہ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک اس نے بیگ کو نہیں چھیڑا تھا۔ بیگ کو گھسیٹ کر کمرے کے وسط میں لے آئی تو وہاں دیکھا بیگ پہلے ہی سے کھلا ہوا تھا۔ اب نہ چاہتے بھی جب دیکھا تو کچھ سوکھے پھول، سوکھے کچرے ہی نظر آئے۔ اس سے پہلے کہ مزید حیران ہوتی، کچھ ٹوٹی چوڑیاں بھی اس کی نظر پڑی۔ پل کی پل اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس نے ایک طرف پڑی فائلز کو باہر نکالا تو کچھ تصویریں اس کی گود میں آ گری۔ ہفتے آسمان اس کے سر پہ گرے، دل وہیں رکا، آنکھیں حیران ہوئی اور وہ وہیں ساکت ہو گئی، اور دروازے سے اندر داخل ہوتے امجد کے قدم وہیں لڑکھڑا کے رہ گئے۔ ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے وہ بہت دیر سے جاگا تھا۔ فریش ہو کر باہر نکلا تو اسے کہیں نظر نہ آئی۔ باہر سے بارش کی آواز آ رہی تھی، شاید بارش زوروں پر تھی۔ کچن میں گیا اور اپنے لیے ایک کپ چائے بنا کر باہر نکلا۔ وہ برآمدے کے ٹھنڈے فرش پہ گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی۔ اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ مہر، یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی ٹھنڈ میں؟ وہ اس کی آواز پہ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ شب بیداری کی چگلی کھاتی اس کی آنکھوں کو دیکھ کر وہ نظر چرا گیا۔ آپ کب جاگے؟ گلوگیں لہجہ، شاید وہ اب بھی رو رہی تھی، تبھی تو گلابی کال بھیگے ہوئے تھے۔ ابھی جاگا ہوں۔ تم اٹھو، یہاں سے بیمار ہو پڑ جاؤ گی۔ اس نے اسے اٹھانے کی خاطر اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ہاتھ کھینچ کر لب بھیج گیا۔ اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دونوں لاؤنج میں جا کر بیٹھے تو ہونٹ کاٹتے اس سے پوچھ رہی تھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا، بہت گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں وہ سب سن کر تمہیں بہت برا لگا ہوگا، لیکن میں اس کا قصوروار نہیں ہوں۔ تم نے پوچھا، میں نے بتا دیا، اب تم خود فیصلہ کر لو۔ نظریں اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، سپاٹ چہرہ لیے بہت سرد مہری سے بولا تھا، اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب نہ صرف برداشت کرنا ہوگا بلکہ میرے اس دل کے لوٹنے کا انتظار بھی کرنا ہوگا، اور اگر تمہارا دل دوسرے فیصلے کی طرف مائل ہے تو جب اور جس وقت بھی چاہو گی میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ امجد تڑپ کر رہ گئی، کیا آپ محراب تیمور کے خیالوں سے ایک پل میں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ خاموش رہا تو اس کے قدموں میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، نہیں نا، تو پھر میں کیسے الگ رہ سکتی ہوں آپ سے؟ جس طرح آپ کی محبت سچی اور کھری ہے اور آپ کو اس پر ناز ہے، اسی طرح میری محبت بھی کھوکھلی نہیں۔ مجھے اپنی محبت پہ یقین ہے، اور سچے جذبوں والے کبھی کمزور نہیں پڑتے۔ اس کا گلا روندا تو آنسو گالوں کو بھی بھگونے لگے۔ یہ سچ ہے کہ مجھے محراب تیمور سے آپ کی اتنی شدید محبت سے حسد ہوتی ہے، یہ بالکل فطری عمل ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اس پہ رشک بھی بہت آ رہا ہے۔ محبت لینے کا نام نہیں ہوتا امجد، دینے کو محبت کہتے ہیں، اور میں نے آپ سے محبت کی ہے۔ جس طرح محراب آپ کے لیے بہت خاص ہے، اسی طرح میرے اور میرے دل کے لیے آپ بہت اہم ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گی، کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ محراب کو بھول کر مجھ سے محبت کریں، کیونکہ میں جانتی ہوں محبت میں ہر کوئی بے بس ہوتا ہے، جس طرح آپ اور میں ہیں، لیکن اس کے باوجود میں صرف یہ چاہوں گی کہ زندگی میں چاہے صرف ایک بار صحیح، لیکن آپ دل کی گہرائیوں سے میرا نام ضرور لیں۔
اس طرح کہ آپ کی دھڑکنیں اور آپ کی سانسیں بھی آپ کا ساتھ دیں۔ میں تاحیات اس کے سوا آپ سے کچھ نہیں چاہوں گی۔ بہت دھیمے لہجے میں اس کی پرنم آواز اس کی سماعتوں میں پڑی تو وہ نچلا لب دانتوں سے کاٹنے لگا۔ جانتا تھا جس عشق میں مبتلا تھا وہ بھی تو اس کی عشق کی بیمار تھی۔ اگر وہ اپنے محبوب کو عرصہ دراز سے پوچھتا آ رہا تھا تو وہ بھی بچپن سے اس کی پرستش کرتی آ رہی تھی۔ بے بس دونوں تھے، مجبور دونوں تھے، لاچاری معذوری تو دونوں میں تھی۔ مہر، اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ محبت تو بہت خود غرض ہوتی ہے، لیکن تمہاری محبت اتنی بے غرض کیوں ہے؟ ابھی تک تم نے مجھ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ کیا روحانی راحت کے لیے صرف نام کی محبت کافی ہوتی ہے؟ کیا اس سے ذہنی اور جسمانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہے؟ کیا صرف نام کی محبت اتنی طاقتور ہوتی ہے؟ اپنے اندر کو کاٹ دینے والے سوال کی بہتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھے تھے اس نے۔ نہیں، نام کی محبت نہ کہے، کیونکہ محبت کھوکھلے رشتوں سے نہیں، سچے جذبوں سے مشروط ہوتی ہے۔ اس کی تلاش کھوکھلے اور بے معنی الفاظ نہیں ہوتے، یہ تو روح سے جڑا رشتہ ہوتا ہے۔ اس کی چاہ محبوب کی قربت پہ رفاقت نہیں ہوتی، اس کی مانگ جسمانی سکون یا ذہنی آرام نہیں، یہ تو روح کا ساماں ہوتی ہے، اور روح کی طلب قربت نہیں محبت ہوتی ہے۔ اور اس کے منہ سے یہ سب سن کر شرمندگی سے اندر تک ڈوب گیا۔ اس نے محبت کو روح کے لیے نہیں دل اور جسم کے لیے چنا تھا، تبھی تو آج تک پچھتاؤں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ تم اس راہ پہ کیوں چل پڑی مہر؟ دکھی دل سے اس کی آنکھوں کے موتی اپنے پوروں پہ چننے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اشکوں کی لہریں موجود تھیں۔ بے اختیار اس نے اپنے دونوں ہتھیلیاں اس کی آنکھوں پہ رکھ دی، جو بہت خاموشی سے بھیگنے لگی تھی۔ شام کو اس کا اکیلا پن محسوس کر کے اسے باہر ڈنر کرانے کی خاطر ایک مہنگے ریسٹورنٹ میں لے کر آیا۔ گاڑی سے اتری تو اسے اپنا آپ بہت معتبر لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ چلتے اس کے پیر جیسے ہواؤں میں تھے۔ ہونٹوں پہ بہت دھیمی سی مسکان نے ڈیرا سا جما لیا تھا کہ نکھیوں سے اسے دیکھتی چل رہی تھی جب اس کا سر گلاس ڈور سے ٹکرایا۔ بوکھلا کر نیچے گرنے کو تھی جب وہ سرعت سے اس نے اس کی کلائی تھام لی۔ جانے کیسے گڑبڑا کر سیدھی ہو کر چلنے ہی لگی تھی کہ اپنا ہی سیڑھیوں کو صاف کرتا دوپٹہ پیروں کے نیچے آ گیا۔ لڑکھڑائی تو اس سے اپنی ہنسی روکنا مشکل ہو گئی، اور پھر اس نے اسے اپنے بازو کے ہلکے میں لے لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا دوپٹہ اس کے شانوں پر ڈال دیا۔ اپنے گرد اس کا بازو دیکھ کر اس کے اندر بجلی کی لہر دوڑ گئی۔ آج کتنے دنوں بعد وہ اس طرح ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ شاید اس کی بے لوث محبتوں نے اس پہ اثر کرنا شروع کیا تھا۔ دن میں کتنی بار اس کا اور اپنا محاسبہ کرتا تھا۔ کیا اس کے جذبوں کے آگے میں ہارتا جا رہا ہوں؟ کیا اس کی سچی محبت نے مجھے ہولے ہولے جیتنا شروع کیا ہے؟ کیا اس کے جذبات احساسات کی پرواہ مجھے ہونے لگی ہے؟ کیا پھر اس مشکل راہ پہ میرے پیر پڑنے لگے ہیں؟ کیا میں پھر سے اس راہ پہ چلنے کی کوشش میں ہوں؟ کیا واقعی میں پھر سے محبت کا مسافر بننا چاہتا ہوں؟ کیا واقعی؟ اور ہر بار ہی اندر سے بڑی تیزی سے نہ صحیح مگر رک رک کر اور ٹوٹ ٹوٹ کر ہاں ضرور نکلی تھی۔ اور تب اسے لگا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں پانی نہ آیا ہو بلکہ ایک چمک ابھری ہو، جس کی تصدیق اس نے سامنے لگے آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھ کر لی تھی۔ ہاں مہرالنساء، تمہاری محبت میں بہت اثر ہے، نہ جانے کیوں اب میں تمہارا ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں کا ساتھ اس کے دل نے بھی دیا تھا، اور اب وہ اسے ساتھ لیے ڈور دھکیلتا ہوٹل کے اندر چلایا۔ کیا لوگی؟ بیٹھتے اس نے پوچھا۔ جو آپ لیں گے۔ اپنی بے قابو ہوتی سانسوں کو بمشکل قابو کر رہی تھی۔ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی کی ڈیمانڈ کروں تو نہ جانے کیوں اس قدر شریر ہو گیا، تو وہ بھی میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ باغی دھڑکنوں کو سنبھال کر اس نے دھیمے سروں میں جواب دیا تو اس کے ہونٹوں پر پھیلی مسکراہٹ پل میں مرجھا گئی، جبکہ آنکھوں میں خفیف سی سرخی اتر آئی۔ بھائی کہتے ہیں پوری زندگی اسکول کے پیچھے بیٹھ کر پڑھتی رہی ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے تم نے ہمیشہ ان کے سامنے فریب کیا ہے۔ جتنی تم باہر سے بھولی اور معصوم لگتی ہو، اندر سے اتنی بھولی نہیں ہو۔ شاید بھائی تمہیں سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہ جو گلاس منہ کو لگائے پانی پینے کی کوشش میں تھی، بوکھلا کر رہ گئی اور اسی اسنا میں اسے اچھو لگ گیا۔ ویٹر قریب آ چکا تھا، اسے آرڈر لکھوانے لگا۔ اتنے وہ اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ ویٹر کے جانے کے بعد اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بغور دیکھنے پہ گھبرا سی گئی تو اس نے سر جھٹک دیا۔ کھانا لگ گیا تو دونوں خاموشی سے کھانے لگے۔ اپنی پلیٹ پہ جھک کر نہ جانے کیا سوچ رہا تھا جب وہ سر اوپر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی، اور اس کی نظر اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی کسی اور سراپے میں الجھ گئی۔ امجد! اس کی نگاہیں وہیں ساکت ہوئی تو لب تھوڑے سے واہ ہوئے۔ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے جھٹکے سے پیچھے دیکھا تو پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ ہیلو! مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ سرمئی کلر کے سادہ سے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ آج بھی 5 سال قبل والی محراب ہی لگ رہی تھی۔ کانوں میں بڑی بڑی بالیاں تھیں۔ اس نے بے ساختہ اپنی کرسی چھوڑی۔ کیسے ہو امجد؟ اس نے مسکراتے اسے پوچھا تو اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ حیرت سے آنکھیں کھولے سے دیکھے جا تھا، جبکہ ہنس پڑی۔
یہ میں ہی ہوں محراب، کیا یقین نہیں آ رہا؟ اور اس کا جیسے سکتہ ٹوٹ گیا۔ محراب السلام علیکم، اس کے پیچھے سے ایک گمبھیر آواز ابھری۔ بلیک ٹو پیس ملبوس وہ چاق و چوبند مرد بازو میں 2-2.5 سالہ بچہ اٹھائے مسکراتے انہی سے مخاطب تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ امین، یہ امجد ہے، میرے بیسٹ فرینڈ۔ اور امجد وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ میرے شوہر امین بخاری اور یہ ہمارا بیٹا شایان بخاری۔ اس نے مسکرا کر دونوں کا تعارف کرایا اور اپنے خاوند کے ہاتھوں سے شایان کو لے لیا۔ وہ یقین اور بے یقینی کے عالم میں امین بخاری سے مصافحہ کرنے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، مجھے بھی۔ یہ کون ہے؟ وہ فوراً مہرو کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری وائف ہے نا؟ اس نے چہک کر پوچھا تو اس نے اداس چہرہ اس بات میں سر ہلا دیا، جبکہ وہ بڑی بے تکلفی سے مہرو سے ملنے اور باتیں کرنے لگی۔ امین بیٹھ جائے، ہم بھی انہیں ہی جوائن کرتے ہیں۔ کیوں امجد؟ بڑی بے تکلفی سے خود بیٹھ کر امین بخاری کو بیٹھنے کا کہنے لگی۔ یس، وائی ناٹ؟ اس کی آواز مردہ تھی۔ اور ہاں، تم اس دن مما کو گھر کے باہر ہی ڈراپ کر کے بھاگ کیوں گئے تھے؟ وہ تو مما نے مجھے بعد میں بتایا، ورنہ میں تمہیں ایسے نہ جانے دیتی۔ اس کی اس قدر خوشباشی پر مہرو حقدق تھی، اور بالکل یہی حال امجد کا بھی تھا۔ جانتا تھا کس حال اور کس وجہ سے اس کے پاس سے گئی تھی، اور اب اتنی سخت ناراضگی کے باوجود وہ بہت محبت اور اپنائیت سے مل رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے چہرے اور آنکھوں میں بھی کسی ناراضگی کی کوئی ہلکی سی لکیر کا تاثر بھی نہ تھا۔ کچھ بول ہی نہ سکا وہ۔ 2-3 بار اس نے اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کی کوئی پرانی بات، کوئی پرانی یاد کھوجنی چاہی تھی، لیکن اس کی چمکدار آنکھوں میں پچھلی باتوں اور یادوں کا کوئی شائبہ تک نہ تھا۔ کھانا بہت خوشگوار موڈ میں کھایا گیا۔ امین بخاری نے بل دینا چاہا تو اس نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ تمہاری بیوی بہت پیاری اور بہت بھولی ہے، لیکن مجھے کچھ اداس لگ رہی ہے مہر، کہیں ہماری وجہ سے تم تو پریشان ہی ہو گئی؟ اس کے اس قدر صحیح اندازے پہ جہاں وہ بکھلائی وہیں وہ بھی چونک کر سے دیکھنے لگا۔ واقعی اس کا چہرہ بہت تاریک اور آنکھیں کچھ بجھی بجھی سی لگ رہی تھی۔ ان بیچاروں نے نہ جانے کون کون سی رومانٹک باتیں کرنی تھی اور ہم درمیان میں چلے آئے۔ امین بخاری نے اٹھتے ہوئے سر کھجایا تو شرمندہ ہو گئی۔ نہیں بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس ویسی محراب کے کہکہے نے اس کی بات مکمل نہ ہونے دی۔ بہت انوسینٹ ہو تم۔ محراب شایان کو اٹھاتی امجد کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم بھی بہت بجھے بجھے سے لگ رہے ہو، کیا بیگم سے لڑ کر گھر سے نکلے تھے؟ توبہ ہے مہر بی بی، ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جب بھی گھر سے نکلنا ہے لڑکے ہی نکلنا ہے۔ اور ہاں امجد یار، کبھی آنا نہ ہمارے گھر اپنی بیگم کو ساتھ لے کر۔ امین بخاری نے امجد کو دعوت دی تھی۔ ہاں، اب تو آنا جانا لگا ہی رہے گا۔ کہاں یار، ہم 3-4 ہفتوں میں پھر سے واپس جانے والے ہیں، وہیں بزنس سیٹ ہے تو روز روز آنا مشکل ہوتا ہے۔ امین بخاری کے بتانے پر سر ہلانے لگا۔ برمنگھم میں اس کے پوچھنے پہ محراب نے چونک کر سے دیکھا اور پھر سر جھٹک دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سر جھکائے بیٹھی مہرو کو دیکھا۔ چلے، اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھر پہنچنے تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی۔ رات سونے سے قبل امجد نے محراب کو دوبارہ ملنے کے لیے کال کی تھی اور اس نے پرسوں ملنے کا کہا تھا۔ امین بخاری مما کی دوست کے بیٹے تھے۔ بچپن میں وہ اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں صرف تمہاری نظروں کو پہچانتی تھی، صرف تمہاری آنکھوں کو پڑھ سکتی تھی۔ بے شک تمہاری محبت سچی تھی، لیکن تمہاری محبت میں طلب تھی، سکون کی طلب، آرام کی طلب، وجود کی طلب اور جسم کی طلب، جبکہ امین بخاری کی محبت ان چیزوں سے پاک تھی، جسم کا نہیں دل کا قائل تھا۔ اسے صرف جسم کی ضرورت نہیں تھی، دل بھی چاہیے تھا۔ اس کے سامنے بیٹھی بہت آہستگی سے کہہ رہی تھی، تم نہیں جانتے جب میں تمہارے پاس سے گئی تو کس قدر ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تھی۔ میں اعتبار جیسے لفظ کو بھول چکی تھی۔ میرے اعتبار کو تم نے توڑا، مجھے بے مایا تم نے کرنا چاہا تھا۔ تم نے مجھ سے محبت نہیں، محبت کی قیمت وصول کرنی چاہی تھی، اور تب مجھے پتہ چلا تھا محبت تو تم بھی مجھ سے نام کی ہی کرتے ہو۔ نہیں مہر، ایسے مت کہو۔ شدت ضبط سے سرخ ہوتی آنکھوں سمیت وہ تڑپ کر بولا، ہاں امجد، یہ سچ ہے۔ محبت وجود کی طلب نہیں، روح کی طلب ہوتی ہے، اور تم نے وجود کی طلب کی۔ روح کی طلب تو امین بخاری نے کی تھی۔ تم نہیں جانتے امجد، یہ شخص میرے لیے کیا ہے۔ میں نے اس شخص کو قدم قدم پر ٹھکرایا، اس کی محبت اور اس کے جذبات کی انسلٹ کی، اس کا ہر مقام پر ہٹ کیا۔ جانتے ہو، جب میں اس کے نکاح میں آ گئی تھی تب بھی میں نے اسے قبول نہیں کیا تھا۔ امین نے مجھے اتنی توجہ دی، اتنی عزت اور محبت دی کہ میں گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر گئی۔ میں ہار گئی، لیکن اس نے مجھے ہارنے نہیں دیا۔ کہتا ہے محبت میں ہارنا کیسا، محبت تو جیت کو کہتے ہیں۔ تب میں اس کے پیر پکڑ کر رو پڑی۔ کتنا سخی دل ہے وہ، کتنا عظیم کہ میں اس کے سامنے خود کو چھوٹا سمجھنے لگی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو خشک کرتی دھیمے سے مسکرائی۔ بہت پیارا شخص ہے وہ امجد، مجھے فخر ہے کہ وہ میرا شوہر ہے۔ اب میں کسی اور کے بارے میں سوچوں نا تو دل کانپ جاتا ہے۔ اس کے سامنے جاتی ہوں نا تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں نے اتنے قیمتی جذبے بیکار میں ضائع کیے تھے۔ کاش وہ مجھے پہلے مل جاتا تو میرے ساتھ میرے جذبے بھی بہت یوں ضائع نہ ہوتے۔ وہ تعصب سے کہہ رہی تھی۔
अपने आप को बुरा भला कह रही थी और वो सांस रोके बैठा एकटुक उसे देखता शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में खुद को गिरता महसूस कर रहा था। अगर उसने अमीन को कबूल कर लिया था तो उसने मेहरुन्निसा को क्यों कबूल ना किया था? अमीन बुखारी के जज्बे सच्चे थे तो सदाकत मेहरुन्निसा के जज्बों में भी थी। ना अमीन बुखारी को जिस्म की तलब थी और ना मेहरुन्निसा को, और अगर अमीन बुखारी दिल चाहता था तो मेहरुन्निसा भी तो रूह की कायल थी। दोनों तो मोहब्बत से बने थे, उनका काम ही मोहब्बत करना, और वो दोनों खोटे जज्बे लिए दिल को बहलाने का सामान किए जीते जा रहे थे। बस जीते और जिए जा रहे थे, बेमकसद बेइरादा। उसके पास से कब की जा चुकी थी और वो वहाँ अकेला बैठा अपने दिल में उसकी जगह तलाश कर रहा था। पूरे 5 साल वो अपने पछताओं को मोहब्बत का नाम देता रहा था। जब भी माजी पर पछताता दिल को मोहब्बत है कहकर हौसला और ढारस बंधाता। कितना नीच था वो, कितना घटिया के असल को छोड़कर नकल को पूज रहा था। उसके अंदर एकदम से घुटन बढ़ गई, सांसें रुक रुक कर चलने लगी। घुटन अंदर तक फैल गई तो वो शिकस्ता कदमों से डगमगाता वहां से उठ गया। क्या क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेहरू ने दरवाज़ा खोलते उसका सुर्ख चेहरा देख लिया था। आंखों की बेचैनी सुर्खी से भर चुकी थी। सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बताएं ना क्या हुआ है आपको? मैं साजिद भाई को फ़ोन करूं? वो भी उसके पीछे थी और वो उससे नज़र ना मिला पा रहा था। उसकी इतनी ख़राब हालत देखकर साजिद को फ़ोन कर चुकी थी, जो आधे घंटे बाद वहाँ मौजूद था। किस चीज़ की टेंशन है? उसके चेक करने पर उसने अपने अंदर का हाल सारे का सारा उगल दिया था। मेरे यार, शर्मिंदा क्यों होते हो? ये सब उसी तरह लिखा था तो इसी तरह होना था ना। अब भाभी से माफ़ी तलाफ़ी कर लो, सब बेहतर हो जाएगा। उसका शाना थपकता शरारत से उसे मुफ्त मशवरे से नवाज रहा था। क्या इतना ही आसान है? उसने दुखी लहजे में पूछा तो उसने हंसकर अपनी आंख दबाई। नरी सादी है तेरी बीवी, क्या अभी तक उसे समझ नहीं पाए? सादी? वो उसी लफ्ज़ में उलझ कर रह गया। आंखें खरीद लाओ, ख्वाब मुफ्त मिल जाएंगे। बाहर के घोर अंधेरे से नजरें हटाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसी तरह पुरसुकून लेटी गहरी नींद सो रही थी। खिड़की के पट से टेक लगाकर खड़ा हो गया। फिर उसके मासूम चेहरे पर नजरें जमा दी। कसमसाई थी, शायद नजरों की तपिश महसूस करके। खिड़की बंद करके अपनी जगह पर लेटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। अजीब बेचैनी ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था। उसने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसी तरह मीठी नींद में मस्त थी। वो उसी की तरफ करवट बदल गया। फिर आहिस्तगी से हाथ बढ़ाकर उसका नरम और नाजुक हाथ अपने सीने पे रख लिया। यह ठंडे सीने पे गर्म हाथ पड़ते ही अंदर तक सुकून फैल गया। उसने पट से आंखें खोल दी और हैरान नजरों से उसे देखने लगी। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? उस सूरत हाल से परेशान ही तो हो गई थी। हाँ, तो फिर आप अभी तक सोए क्यों नहीं? तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था। क्यों? कुछ चाहिए था? हाँ, क्या? माफ़ी। हाँ, माफ़ी। बहुत ज़्यादती करता रहा तुम्हारे साथ। ना तुम्हें कोई अहमियत दी, ना तुम्हारी मोहब्बत को। आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो उठकर बैठ गई। यही तो वक्त है। पहले ही मैं पछताओं और नदामतों में घिर कर बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, लेकिन अब जब मैं अपने अंदर को पहचान गया हूँ, अपने आप को जान गया हूँ, अब फिर मैं नदामतों के ज़ेर असर रहकर ये वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। अब मैं पछताना नहीं चाहता। मेहरू। अमजद, क्या हो गया आपको? वो उसकी संजीदगी से घबराकर उसके माथे पे बिखरे बाल समेटने लगी थी। मेहर, मुझे माफ़ कर दो। पहले भी मैं एक मेहर के साथ ज़्यादती करके उसे गंवा चुका हूँ। अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अमजद, मुझे माफ़ कर दो मेहर। अमजद प्लीज़, मैं समझती हूँ आपको, जानती हूँ आपको, आपके इस रवैये को। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। नहीं मेहर, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें हैं। वो उसकी नींद से भरी गुलाबी आंखों में देखकर दुख से बोला था। पहले थी लेकिन अब नहीं है। आंखों में उमड़ते नमकीन पानी को उसने बमुश्किल रोका था। मेहर, तुम किस चीज़ से बनी हो ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आप आराम से सो जाए। उसकी नज़रों की तपिश से कंफ्यूज सी होकर उस पर भी मखमली कंबल डालने लगी। कर दिया ना माफ़ मुझे? कमाल करते हैं आप भी मेहर। आई लव यू सो मच। उसके इतने वालेहाना अंदाज पर उसके सीने पर सरक कर फूट फूट कर रोती। वो भी अपनी आंखों को नम होने से ना रोक सका, और उसके बाद उसने उसे अपने सीने से सर उठाने नहीं दिया था, क्योंकि अब उसका सुकून उसी में था। उम्मीद करती हूँ नॉवेल के बारे में अपनी राय का इज़हार आप लोग लाजमी करेंगे। नॉवेल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।